Assalamu alaikum dear listeners and welcome back to your own channel Novels Craze, and I am back with last episode of our novel One and Only Humsafar. So listeners, finally हमारा novel हमसफ़र होता है यहाँ पर एंड। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ वो एक बहुत ही अच्छा सा नॉवल। सो लेट्स स्टार्ट। मोबाइल से अपनी नई आने वाली मेल्स मौसूल करता वो मसरूफ़ से अंदाज में अपने कमरे में दाखिल हुआ था। सामने ही अरीबा शावर लेकर निकली थी। गीले बाल पुश्त और कंधों पर बिखरे थे जिनसे पानी के कतरे टपक रहे थे, जबकि चेहरे पर भी पानी के कतरे शबनम के मोतियों की मानंद छप दिखला रहे थे। वह इस वक्त सफ़ेद कैप्री और हल्के अंगूरी रंग की शॉर्ट शर्ट में मलबूस थी। ये रंग उसकी गोरी रंगत पर मज़ीद जच रहा था। मुनीब को कमरे में आता देखकर वो मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ी। बस कर दें मोहतरम, मानती हूँ कि आप बहुत मेहनती और वक्त के पाबंद बन चुके हैं, मगर घर आने के बाद ऑफिशियली कोई काम नहीं होगा। उसने रोबदाराना अंदाज में मुनीब के हाथ से मोबाइल झपटते तहक्कुम से कहा और मोबाइल ऑफ करके बेंच पर फेंकते वो मुकम्मल तौर पर उसकी तवज्जो अपने जानिब मबजूल करवा गई थी। मुनीब इस अचानक इफ्तात पर बौखला गया था, मगर अब उसने उसके जानिब देखते फुर्सत से उसका जायज़ा लिया था, जो बहुत रौब से उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। एकदम ही मुनीब की निगाहों में सताइश उभरी थी। क्या करने के इरादे हैं मोहतरमा? वो शरीर हुआ था। फ़िलहाल तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के इरादे हैं, वो कंधे उचकाती उतरा कर बोली थी। वाकई? एक खुशगवार हैरत ने उसका अहाता किया। जी बिल्कुल, जब तुम मुझे सरप्राइज़ दे सकते हो तो एक आधा सरप्राइज़ देना मेरा भी तो बनता है। वो मुनीब के बाजू में बाजू हाइल करती उसे साथ लिए सोफ़े पर आकर बैठी। तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाने का बहुत शौक़ है ना, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। मुनीब की शर्ट के बटन से खेलती उसके चेहरे पर एक अलोही चमक थी। मतलब? मुनीब ने नासमझी से गोया हुआ। मतलब ये? वो कुछ तवक्कुफ़ को रुकी। आई एम एक्सपेक्टेड, आहिस्तगी से कहती वो मुनीब के सीने में चेहरा छुपा गई थी। वाकई? उसने हैरत से अरीबा को दोनों बाजुओं से पकड़कर खुद से अलग करते अपने सामने किया। ओ माय गॉड! उसकी खुशी दीनी थी। एक मरतबा फिर से उसने पूरी शिद्दत से अरीबा को खुद में बिछा था। थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड न्यूज़ स्वीट हार्ट। वैसे तुम बहुत लापरवाह बंदी हो, तुम पर बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब सोफ़े से उठता उसके सामने खड़ा होता नाकादाना निगाहों से उसका जायज़ा ले रहा था, जबकि अरीबा ने होंक बनकर उसे देखा। सबसे पहले तो ये हील्स पहनना बंद करो। वो उसके पाँव की जानिब देखता जहाँ दूधिया पाँव पेंसिल हील में मुकी थे। शू रैक की जानिब बढ़ा और वहाँ से 2 पट्टी की फ्लैट जूती उठा कर लाया और दवाज़नों उसके पास बैठकर उसके जूते तब्दील करने लगा, जबकि अरीबा मुंह खोले ताज्जुब से उसे देख रही थी। अब तुम मिला वजह बाहर घूमने नहीं जाओगी। ज़्यादा सफ़र डॉक्टर मना करते हैं, इससे आज से लॉन्ग ड्राइव बंद। अब डाइटिंग का तो सवाल ही नहीं। तुम हेल्दी और प्रॉपर डाइट लोगी, रेस्ट करोगी और एक मिनट वो उसके पास ही बैठा उस उंगलियों पर गिन गिन कर सब कुछ समझा रहा था, जब वो मज़ीद सुने बगैर उसके एकदम ही बोल उठी। मैंने तुम्हें इतनी खुशी की खबर सुनाई और तुम मुझ पर इतनी पाबंदियाँ किस खुशी में लगा रहे हो? तेवरियाँ चढ़ाती वो भी फुल फॉर्म में आई थी। स्वीट हार्ट, ये पाबंदियाँ नहीं बल्कि तुम्हारी और हमारे आने वाली बेबी की भलाई के लिए चंद हिदायत है। मुनीब ने मोहब्बत से उसके फूले हुए चेहरे को अपने हाथों में थामा। अच्छा जी, ये हिदायत तुम मेरे लिए ही नज़र आ रही हैं या अपनी उस होती सोती पर तुमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई? मुनीब ने उसका ये रूप देखते बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। यार, वो तुम्हारी जितनी ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाली नहीं है ना। वो एक बार की कही बात को यूं के कहने वाला भूल जाए, मगर वो नहीं भूलती। अब भला ऐसे में उस पर क्या पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं? मुनीब ने उसके लाल भभूका चेहरे पर बिखरे बाल हाथ से पीछे हटाए। ना चाहते हुए भी अरीबा को उसकी बात का कायल होना पड़ा, क्योंकि उसका ये अमली नमूना वो सुबह देख चुकी थी। हम उन चीज़ों के मुताबिक तलाश कर लेते हैं। लॉन्ग ड्राइव के बजाय करीबी आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाने जाया करेंगे। हील्स के बजाय हम फ्लैट शूज़ की नई कलेक्शन खरीद लेंगे। तमाम गैर ज़रूरी जगहों पर जाने के बजाय महज बुटीक का चक्कर लगाएंगे और
ڈائٹنگ کے ریکارڈز ہم بیبی کے آ جانے کے بعد توڑیں گے۔ وہ اب نرمی سے اسے بہلا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اریبہ من موجی بندی ہے اور بالخصوص حد درجہ کی ڈائٹ کانشیس، اس لیے وہ اسے نرمی سے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اب اس کا دماغ منیب کی باتیں قبول کرتا کچھ پرسکون ہوا تھا۔ عتیقہ کا چونکہ نارمل کیس تھا اس لیے شام کو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے گھر لے آنے کے بعد بھی ولید اور عالیہ تو مسلسل اس ننھی پری کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ سالوں بعد اس گھر میں ایک ننھا مہمان آیا تھا، ان کی خوشی دینی تھی۔ عالیہ اور ولید کو یوں ساتھ ساتھ مگر ایک دوسرے سے بیگانہ دیکھ کر بار بار عتیقہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ بھیا اس پرنسس کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ ولید نے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بوسہ لیتے صوفے پر بیٹھے سجاوٹ سے استفسار کیا۔ اس کا نام میں رکھوں گی، عالیہ کے چہک کر کہنے پر عتیقہ سمیت سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ارے ایسے کیسے تم رکھو گی؟ تمہاری بھتیجی ہے تو میری بھی بھانجی ہے، میں رکھوں گا اس کا نام۔ عالیہ کے حق جتانے پر ولید بھی اپنی پرانی جو میں لوٹا تھا۔ عتیقہ کو بہت دیر بعد اس میں اپنے پرانے بھائی کی جھلک نظر آئی تھی۔ سب بڑے ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی بحث تول پکڑتی دیکھ کر چٹ کے ذریعے نام منتخب کیا جانا طے پایا تھا کیونکہ ننیال اور ددیال دونوں میں عرصے بعد آنے والی ننھی مہمان وہی تھی تو اس کا اہتمام بھی خاص تھا۔ سب سے بڑے سے لے کر چھوٹوں تک نے اپنے اپنے پسندیدہ نام پرچیوں پر لکھ کر ایک باکس میں ڈالے تھے۔ اس باکس کو اچھے سے ہلا کر گھر کے سب سے چھوٹے بچے کے یعنی عالیہ نے اس باکس سے پرچی نکالی تھی۔ پرچی کھولتے ہی وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی کیونکہ پرچی اس کے منتخب نام کردہ نام کی تھی۔ کیا فائدہ ہوا تمہاری اتنی محنت کا؟ نام تو پھر بھی میرا منتخب کردہ ہی نکلا۔ عالیہ نے اسے زبان چڑھاتے بیبی کو کاٹ سے اٹھایا۔ تم تو روزے اول سے ہی چورنی ہو، آج بھی چیٹنگ سے ہی جیتی ہو۔ ولید کے منہ بسورنے پر سب کا کہا مشترکہ تھا۔ یوں اس ننھی پری کا نام پریشے طے پایا تھا۔ رات دیر تک وہاں محفل جمی رہی تھی۔ سب کے اٹھ کر جانے کے بعد اب سجاول کو عتیقہ سے بات کرنے کی فرصت ملی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں مونڈے چٹ لیٹی تھی، جبکہ پاس ہی کاٹ میں پریشے پرسکون نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ سجاول نے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے اس کی روشن پیشانی پر مہر محبت ثبت کی تو عتیقہ نے آہستگی سے آنکھیں وا کی۔ مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے چہرے کے ایک نقش کے طواف کرتا جذبات سے چور لہجے میں گویا ہوا تو اپنے آپ ہی عتیقہ کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ کیا بات ہے عتیقہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے کوئی ٹینشن لی ہے جس کے باعث تمہارا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ سجاول اس کی نم آنکھیں دیکھتا تڑپ کر گویا ہوا تو نفی میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ اب حقیقی معنوں میں سجاول کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ عتیقہ، کیا تم میرے ماضی میں تم سے روا رکھا جانے والا رویے کی وجہ سے خفا ہو؟ سجاول ہمت پکڑتا گویا ہوا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے سجاول۔ سجاول کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹتی گویا ہوئی۔ ماضی میں جو بھی ہوا وہ شاید اس کی وقت حالات کے تقاضے تھے۔ ہاں، آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں اپنی بیٹی کے صدقے آپ کو مکافات عمل بھی معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے کسی نادستگی میں کیے گئے عمل کی ہلکی سی پرچھائی بھی میری ننھی جان پر پڑے، کیونکہ سب بھول سکتے ہیں پر میرا اللہ نہیں بھولتا، وہ ایک ایک چیز ایک ایک بات سے واقف ہے۔ سجاول اس کی اتنی گہری بات سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس گہرائی تک کبھی کیوں نہ اتر پایا تھا؟ زبان تالو سے لگ چکی تھی تو پھر بمشکل وہ خود کو کمپوز کرتا گویا ہوا، جس کے نتیجے میں عتیقہ اسے عالیہ اور ولید کے بارے میں ایک ایک بات حرف بحرف بتاتی چلی گئی۔ عتیقہ کے منہ سے انکشاف سن کر سجاول کو لگا کہ جیسے اس کی قوت گویا ضبط کر لی گئی ہو۔ اپنے جذباتیت میں وہ اور کچھ کیوں نہ سوچ پایا تھا۔ ایک بہن کی خوشیوں کی خواہش کرتا کرتا کیا وہ اپنی دوسری بہن کی خوشیاں اپنی جذباتیت کی نظر کر چکا تھا؟ سوچوں کی گہری کھائیاں تھیں جن میں وہ اترتا جا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر
ادھیڑ عمر عورت گل کھانا سرو کر رہی تھی جب منیب وہاں پر آیا۔ اریبہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ امراہ نہیں آئی کھانے پر؟ کرسی سنبھالتے ہی منیب نے اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے سب سے پہلا سوال یہی کیا۔ اریبہ نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالتے کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بلا کر آتی ہوں صاحب۔ گل کھانا سرو کر کے امراہ کے کمرے کی جانب مڑ بڑھی۔ اریبہ بھی کہیں کہیں نظریں چرا کر منیب کو دیکھتی چھوٹی چھوٹی نوالے کھانے لگی تھی، جبکہ منیب امراہ کے انتظار میں ابھی ایسے ہی بیٹھا تھا۔ صاحب جی وہ بیوی سو رہی ہیں۔ کیا؟ وہ ابھی تک سو رہی ہے؟ گل کے کہنے پر وہ متعجب ہوا۔ میں خود دیکھتا ہوں اسے۔ منیب خود سے بڑبڑاتا اٹھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ اریبہ نے بے چینی سے منیب کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اب اس کا رد عمل کیا ہونے والا تھا۔ منیب نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ واق کیا تھا تو نیم تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کی حالت شام سے اکثر مختلف نہ تھی۔ امراہ ویسے ہی کندھوں تھک لحاف اوڑھے محو استراحت تھی۔ منیب نے پریشانی سے اسے دیکھتے مڑ کر دیوار پر موجود سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ جلائی۔ ایک دم ہی کمرہ روشنیوں سے نہا کر گیا تھا۔ امراہ اٹھو۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب گیا اور وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹکتا اس کے گال تھپ تھپا کر اسے اٹھانے کی صحیح کرنے لگا۔ امراہ! امراہ! امراہ کو کہیں دور کھائی سے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک نامحسوس سا لمس محسوس کر کے اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں واں کی تو نظریں اس پر جھکے منیب سے ٹکرائیں۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے منیب کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امراہ نے کسمندی سے چہرے پر در آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ البتہ اس نے اٹھنے سے گریز ہی کیا۔ چلو اٹھو شاباش، آؤ آ کر کھانا کھاؤ، پھر تم نے دوائی بھی لینی ہے۔ منیب اس کے مزمل سی حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو کچھ بھی شاہ، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ سر اور آنکھوں پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ امراہ نے اپنی نیم ہوتی آنکھوں کو بری طرح مسل کر نیند بھگانے کی کوشش کرتے منیب سے کہا۔ پہلے کھانا کھاؤ اور اس کے بعد سو جانا، اور میرے خیال سے تمہارا بی پی لو ہے جس کے باعث تمہیں مسلسل نیند آ رہی ہے۔ دوپہر میں لنچ کیا کیا تھا تم نے؟ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ لیتی رہنا۔ ہر بات چپ چاپ مانتے ہوئے تم اپنے بارے میں اتنی لاپرواہ کیوں ہو جاتی ہو امراہ؟ تمہاری جان سے ایک ننھی جان بھی جڑی ہے، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے ضرور اپنے ساتھ کھانے پینے میں کوئی لاپرواہی کی تھی جس کے باعث اب اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ بقول ڈاکٹر کے وہ پہلے ہی بہت کمزور تھی اور اسے ایک اچھی اور پراپر ڈائٹ کی سخت ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس پر اب برہم ہو رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ دوپہر میں کھانا بنانے ہی گئی تھی، لیکن شاید یہ حالات کا تقاضا تھا اور کچھ اس کی ناساز طبیعت کے باعث اب وہ بہت کم ہمت اور کمزور دل ہونے لگی تھی۔ اس لیے اریبہ کے سخت لہجے پر وہ ہراساں ہوتی کمرے میں آ گئی تھی اور کتنے ہی دیر رو رو کر دل کا غبار ہلکا کرتے وہ وہیں سر تھامے سو گئی تھی۔ وہ ایک مثبت سوچ کے حامل، ہر چیز کا مثبت پہلو سوچتی ایک باہمت لڑکی تھی، لیکن آج کل کے جو حالات تھے وہ خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ اریبہ سامنے نہیں تھی تو اسے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اب اریبہ اور منیب کو اکٹھے خوشحال خوش و خرم اور چاند سورج کی جوڑی کی مانند دیکھتے اس کے دل میں شدت سے خیال سر ابھارنے لگے تھے کہ وہ کاذب ٹھہری تھی۔ ایک پیارے سے جوڑے کے درمیان وہ خود آئی تھی۔ اس نے اریبہ جیسی مکمل لڑکی کا حق مارتے اسے ایک ادھوری زندگی جینے پر مجبور کیا تھا۔ ہے تو دوسری جانب دل کے کسی نہ کھانے سے آواز آتی کہ وہ ناشکرے پن کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کا اور منیب کا ساتھ روز اول سے طے تھا۔ یہ خدا کا بنایا رشتہ ہے جس کی وہ نفی کر رہی ہے۔ اپنی اس بنتی بگڑتی حالت سے وہ خود ہی خوفزدہ اٹھی تھی۔ کبھی وہ سوچتی کہ وہ اریبہ کے لیے بالکل بے ضرر ثابت ہوگی، کبھی اس کے اور منیب کے درمیان نہیں آئے گی، مگر منیب کو دیکھتے ہی اس کا دل منیب کی ہمراہی کے لیے ہمکنے لگتا تھا۔ اب بھی وہ منیب کا نرم اور ہمدرد لہجہ سن کر اسے اچھا لگا تھا۔ منیب کی ڈانٹ بھی اسے بھلی محسوس ہوتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اریبہ کے احسان مند تھی، وہ اس کے بڑے پن کی قائل تھی جس نے حالات سے سمجھوتہ کرتے اس سے قبول کر لیا تھا، چاہے منیب اس کی جانے والی محبت کے ہاتھوں
مجبور ہو کر ہی صحیح، مگر اس کے دل میں اریبہ کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے اس کے ہر عمل کے لیے حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ آپ مجھے 2 منٹ دیں، میں بس ابھی فریش ہو کر آئی۔ منیب کو غصے میں دیکھ اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی، اس لیے وہ اپنی حالت کو پس نظر کرتی بات کو ختم کرنے کی غرض سے بعجلت بیڈ سے اترتی واش روم کی جانب بڑھی۔ ان دونوں کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتا دیکھ اریبہ نے کن اکھیوں سے منیب کی جانب دیکھا، مگر اسے بالکل نارمل انداز میں کرسی پر بیٹھتے کھانا کھاتے دیکھ اریبہ نے چونک کر امراح کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے منیب سے کچھ کہا نہیں کہ منیب نے سن کر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کانٹا پلیٹ میں گھماتی وہ الجھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ قلبی امراح کے کمرے سے اس کی دوائیاں لے کر آئیں اور 2 گلاس نیم گرم دودھ کو بھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر منیب نے برتن سمیٹتی گل سے کہا۔ اریبہ کھانا کھا کر وہیں لانج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگی تھی۔ یہ دودھ پیو۔ امراح کو دوائی دینے کے بعد وہ اب دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے اریبہ کے سر پر کھڑا تھا۔ اریبہ نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ میں تھاما دودھ کا گلاس دیکھ کر اس نے چہرے کے ایسے زاویے بنائے جیسے اس کو ابکائی آ رہی ہو۔ میں یہ نہیں پی سکتی منیب، تمہیں پتہ ہے دودھ مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ بدک کر صوفے سے اٹھتی منیب سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر یوں کھڑی ہوئی جیسے وہ اسے زبردستی دودھ پلا دے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اریبہ کہ میں اس معاملے میں بحث کا بالکل بھی محتمل نہیں۔ دودھ تمہیں صبح شام پینا پڑے گا، ہنس کر یا رو کر۔ چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو اسے۔ منیب کا لہجہ بے لچک تھا۔ منیب اب تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ وہ اس کا اٹل انداز دیکھتی روحان سی اٹھی تھی۔ نہ کرو اریبہ یار، پلیز پی لو۔ کیا تم میرے لیے ایک دودھ کا گلاس نہیں پی سکتی؟ اس کی روکھی صورت بنائے دیکھ منیب نے لجاجت سے اسے قائل کرنا چاہا۔ وہ شدومد سے منیب کے ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھ کر یوں اس کی جانب بڑھی جیسے اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس نہ ہو بلکہ کوئی زہریلا جانور ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی دودھ پیتی امراح نے اریبہ کو یوں دیکھ کر سر جھکا کر اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اریبہ نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس تھاما اور آنکھیں زور سے میچتی ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس گٹاگٹ ختم کرتے اس نے گلاس زور سے کانچ کی میز پر پٹکتے اپنا کار سانس بحال کیا۔ بے ساختہ اس کی جانب دیکھتا منیب مسکرا دیا تھا۔ نہایت برے انسان ہو تم۔ وہ خوخوار نگاہوں سے اسے دیکھتی واپس صوفے پر بیٹھتی اپنا لیپ ٹاپ سنبھال چکی تھی۔ منیب مسلسل مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ منیب نے دودھ کا گلاس ختم کر کے آہستگی سے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب جاتی امراح سے استفسار کیا۔ اپنے کمرے میں؟ وہ حیرت سے مڑی تھی۔ وہاں بعد میں جانا، پہلے کچھ دیر یہیں بیٹھو ہمارے پاس۔ منیب کے کہنے پر اس نے آہستگی سے ایک چور نگاہ اریبہ پر ڈالی جو لیپ ٹاپ پر ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امراح نے سر پٹا کر نظریں جھکائیں اور مرے مرے قدم اٹھا کر وہاں آتی سنگل صوفے پر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں وہ اریبہ کی موجودگی میں خود کو بہت غیر آرامدہ محسوس کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی بھی خاموشی سے وہاں سے ہٹتی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر نے واک کرنے کو کہا ہے لیکن میں نے تمہیں کبھی واک کرتے نہیں دیکھا۔ منیب دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں پر غیر آرامدہ تھی اور اس کی ایسی حالت اس گھر میں آنے کے بعد ہی تھی۔ اب بھی وہ سر جھکائے انگلیاں مسلتی وہاں یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے زبردستی وہاں بٹھایا ہو۔ مجھ سے واک نہیں ہوتی، بہت جلد تھک جاتی ہوں۔ وہ بنا منیب کی جانب دیکھتی منمنا کر گویا ہوئی۔ اریبہ ان دونوں سے بے نیاز اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم نے تھوڑی نہ اولمپکس میں ٹرافی لینی ہے۔ جتنی دیر آسانی سے واک کر سکتی ہو اتنی دیر تو کرو، جب تھک جاؤ تو ترک کر دینا۔ چلو اٹھو شاباش، لان میں ہی کچھ دیر واک کرو۔ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ واک کرتا ہوں۔ منیب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اب اسے اٹھنے کا منتظر تھا۔ امراح تھوک نگلتی آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ آؤ اریبہ، تم بھی ہمیں جوائن کرو۔ آپ لوگ چلیں، میرا کچھ کام رہتا ہے، میں وہ مکمل کر کے آتی ہوں۔ منیب کے کہنے پر منیب کی جانب دیکھتی مسکرا کر گویا ہوئی۔ امراح کیا بات ہے یار، کیوں اتنی ٹینس رہتی ہو؟ لان میں امراح کے سنگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس سے مستفسر ہوا تھا۔ نہیں ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ منیب کے اتنے درست تجربے پر اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل ناشتے کے بعد تیار ہے نا، ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ ویسے بھی اب تو ہمارے بیبی کے آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، ہم نے ابھی تک اس کی شاپنگ بھی نہیں کی۔ کچھ دیر تک امراح کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بات کا رخ بدل گیا تھا اور تب سے اس نے پہلی مرتبہ امراح کے چہرے پر سچی خوشی کے رنگ کھلتے دیکھے تھے۔
ہر بات میں باہر آنے جانے سے ناکافی کرنے والی امراح اپنے بچے کی شاپنگ کے نام پر خوشی خوشی جانے کے لیے راضی ہوتی تھی۔ اپنے بچے کے لیے تو وہ خود بھی ہر ماں کی طرح اس کی ہر چیز بہتر سے بہترین خریدنے کی خواہش مند تھی۔ شام میں اب تھک گئی ہوں، کمرے میں جاؤں؟ غریبہ کو لان کی جانب آتا دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ اب منیب سے اجازت طلب کرتی واپس جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو، چلو میں تمہیں کمرے تک میں چھوڑ دیتا ہوں۔ منیب اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر اس کے گال تھپ تھپا کر گویا ہوا، نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ واک کریں۔ ٹھیک ہے، پھر صبح یاد سے تیار رہنا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی واپسی کو پلٹی تھی۔ لکڑی کے منقش دروازہ کھلنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں منیب مسکرا کر ادیبہ سے بات کرتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، تو وہ اسے مسکرا کر دیکھتی اندر بڑھ گئی۔ اب اس کی رات اچھی گزرنے والی تھی کہ آخر صبح وہ اپنے بیبی کے لیے شاپنگ کرنے جانے والی تھی، اور ابھی اسے ایک لمبی لسٹ بنانی تھی تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ عتیقہ تو دل کا غبار نکال کر سو گئی تھی، لیکن سجاول کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ مسلسل اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ عالیہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اسے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی، اور ولید اس کا شوق اور چلچل اور چلبل سا کزن بھی اسے بے حد پسند تھا۔ اس کے دو عزیز ترین رشتے محض اس کے غصے اور جذباتیت کے باعث اپنے راستے الگ کر رہے تھے، یہ بات اسے مضطرب کیے ہوئے تھی۔ مسلسل اسی نہج پر سوچتے اسے رات سے صبح ہو چکی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک نتیجے پر پہنچتا وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ صبح عتیقہ کی آواز پریشے کے رونے کے باعث کھلی تھی۔ رات پریشے ذکیہ بیگم کے پاس ہی ہوتی تھی، وہ ابھی ابھی اسے سلا کر عتیقہ کے پاس لٹا کر گئی تھیں۔ عتیقہ نے اٹھ کر اسے فیڈ کروایا تو اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتے سجاول پر گئی، جو پریشے کے رونے پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، مگر عتیقہ کا اس کے ساتھ مصروف ہو جانے پر بھی وہ اپنی توجہ اپنی تیاری کی جانب مبذول کر چکا تھا۔ عتیقہ کو وہ بہت الجھا اور غیر حاضر لگا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے وہ عتیقہ کی طرف آیا، اس نے جھک کر عتیقہ کی گود میں سوئی اپنی شہزادی کا بوسہ لیا اور وہیں ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عتیقہ، میں اپنے ماضی کو بدلنے پر قادر نہیں ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور مستقبل کا ایک پل بھی اپنی جذباتیت کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر مجھ میں سمجھ آ گئی ہے کہ ہر رشتے کی اہمیت الگ ہوتی ہے۔ بہن اور بیوی دو الگ الگ اور انتہائی مقدس رشتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ہر رشتے کے اپنے تقاضے ہیں۔ میں پاگل تھا جو الگ الگ رشتوں کو آمنے سامنے لے آیا۔ وہ پشیمان تھا، سر جھکائے عتیقہ کا ہاتھ تھامے آہستہ سے ہر بات کا اعتراف کرتا، اپنی ہر خطا قبول کرتا۔ اس کے حرف حرف سے سچائی چھلک رہی تھی۔ عتیقہ خاموشی سے سر جھکا گئی، نہ یقین نہ تردید۔ سجاول کو اس کا رویہ خاصا نافہم لگا۔ کیا ہوا عتیقہ، کچھ تو کہو۔ میں کیا کہوں سجاول، میں ہر بات بھلا چکی ہوں، آپ کے ساتھ مطمئن ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مگر میں اب اس الفاظی پر یقین نہیں رہا۔ ایسے ہی وعدے آپ نے شادی کی پہلی رات بھی کیے تھے، مگر اگلے ہی روز وہ سب بھری بھری ریت کے توڑے ثابت ہوئے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مگر میں اپنے دل میں کبھی بھی کوئی بھی خوش فہمی پالنا نہیں چاہتی۔ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب دل خوشگمان کی خوشگمانیاں ختم ہوتی ہیں تو تکلیف بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور میں دوبارہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی۔ سر جھکائے کرب سے کہتے ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا تھا۔ صحیح وقت کے آنے پر وہ سر پھر انسان کو اس کی ایک ایک خطا گنواتی، خود پر بیتی کیفیت پر در پر ظاہر کرتی اسے دکھ و پشیمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گئی تھی۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی شکوہ تھا، بس وہ صحیح وقت پر درست طریقے سے بات کرنے کے ہنر سے آشنا تھی۔ سجاول نے لب بیچے سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے کتنا ناقابل اعتبار ہو چکا تھا، جو وہ اس پر اعتبار کرنے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ وہ شاید درست تھی۔ اب وقت الفاظی کا نہیں رہا، اب تو وقت تھا اسے عملی طور پر ہر چیز کر کے دکھانے کا۔ میں کوشش کروں گا عتیقہ کہ جلد ہی تمہیں اپنی ذات کا مان بخش کر تمہارا اعتبار حاصل کروں۔ بیڈ سے اٹھتا، جھک کر اس کی ماتھے پر ایک مہر محبت ثبت کرتا، بوجھل قدموں سے کمرے سے نکلا تھا، جبکہ پیچھے عتیقہ ساکت رہ گئی تھی۔
کب دیکھا تھا اس نے سجاول کا ایسا روپ؟ بے ساختہ اس کا دل سجاول کی ہر بات پر یقین کرنے کو چاہا۔ عالیہ اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی مل گئی تھی۔ سجاول نے اس کا غور سے جائزہ لیا۔ وہ اسے پہلے سے کمزور دکھائی دی، مگر بظاہر وہ دل کا درد دل میں ہی چھپائے حساس بشاش تھی۔ عالیہ، تمہارے لیے ایک پروپوزل آیا ہے میرے دوست کے بھائی کا، تم ایک دفعہ لڑکے سے مل لو تو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بھیا، مجھے آپ کی پسند پر اعتماد ہے، آپ انہیں ہاں کہہ سکتے ہیں۔ عالیہ نے اس کی بات بھی مکمل نہ ہونے دی جب وہ اس کی بات کاٹتی مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تم آج بوتیک نہیں جاؤ گی؟ منیب امراح کو لے کر شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار تھا اور ابھی امراح کو جلد از جلد باہر آنے کا کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا جب لانچ میں بیٹھی اریبہ کو دیکھ کر اس نے استفسار کیا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ابھی تو وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر طبیعت کچھ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر بعد میں چکر لگا لوں گی۔ وہ پس زوردگی سے صوفے پر نیم دراز تھی۔ چلو پھر پہلے تمہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم شاپنگ پر چلے جائیں گے۔ وہ لمحوں میں پریشان ہو جاتا۔ کب منظور تھی اسے اریبہ کی ایسی حالت؟ نہیں، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، بس کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور ویسے بھی شام کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے، تو شام کو چیک اپ کرا لیا جائے گا، ابھی تم جاؤ۔ مسکرا کر اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ وہ کچھ دیر اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور امراح کے کمرے سے آنے کے بعد سر ہاں میں ہلاتا باہر کی جانب بڑھا۔ امراح بہت خوشگوار موڈ میں منیب کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ مال کے سامنے گاڑی روک کر منیب گاڑی سے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ کئی لڑکیوں کا جھمگٹا اس کے گرد یوں لگا جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر بیٹھی ہوں۔ سر ایک سیلفی، منیب سر آٹوگراف پلیز، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں منیب شاہ۔ طرح طرح کی آوازیں اس جھمگٹے میں سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی مانند امراح کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی تک ہنوز گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ منیب کے لیے سب کچھ نیا نہیں تھا، اس پیج میں آنے سے پہلے بھی وہ اس گلیمر کا عادی تھا، مگر جب سے وہ پروفیشنلی اس فیلڈ میں آیا ہے تب سے یہ اس کے ساتھ روز کا کام تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اسے پہچان لیتے تھے اور پھر یوں ہی اس کے ارد گرد جھمگٹے لگتے تھے۔ اس کا کتنا ہی وقت یوں ہی صرف ہو جاتا تھا۔ شہرت اور عروج کا ایک نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان کی پرائیویسی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب بھی منیب نارمل انداز میں سب کو ڈیل کر رہا تھا، جبکہ امراح اس اچانک افتاد پر ہراساں ہو چکی تھی۔ وہ تب نے اس بے ڈور سراپے کے ساتھ پہلے ہی کہیں آنے جانے کے لیے ہزاروں عذر تلاش کرتی تھی، اب جو اپنے بچے کی شاپنگ کے نام پر خوشی خوشی آنے کے لیے راضی ہوئی تھی، اب ایک دم سے اتنی نگاہیں کا مہور بنتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک، لاج اور حجاب اس پر در آیا تھا۔ تقریباً 10-15 منٹ لگے تھے منیب کو اس جھمگٹے سے فارغ ہوتے اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھوم کر اس طرف کا دروازہ کھولے اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ شاہ، میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز ہم واپس چلتے ہیں، مجھے شاپنگ نہیں کرنی، وہ عجیب سے مخمصے میں گھری اسے کہہ رہی تھی۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ چلو شاباش، باہر نکلو، اب تمہارے خیال سے یہاں پر مال کے دروازے تک پہنچ کر یہاں سے ہم بنا شاپنگ کے ہی واپس پلٹ جائیں گے۔ ایک دم اس کا پارا ہائی ہوا تھا، لیکن امراح کی نیچر کو سمجھتے ہوئے اس نے ضبط سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے نرمی سے کہا، نہیں شاہ پلیز ہم واپس چلتے ہیں، ہم گھر سے ہی آن لائن شاپنگ کر لیں گے نا۔ ہمیشہ اس کی ہر بات کو ماننے والی اب ایک بیتوکی بات پر اڑ چکی تھی۔ وہ لڑکیوں کا ایک اور ٹولہ اس کی طرف آتا دیکھ چکی تھی جو کہ مال سے نکلا تھا، اور اب منیب کو دیکھ کر وہیں آپس میں مسکراتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی اسی جانب آ رہی تھیں۔ الٹرا ماڈرن اور ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی، ہر ایک کو جوتے کی نوک پر رکھتی وہ لڑکیاں امراح کو عجیب مخمصے میں ڈال رہی تھیں، اور اب وہ جلد از جلد اس ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ تم اکیلی نہیں ہو امراح، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے فوراً باہر آؤ، جب ہم یہاں تک آئے ہیں تو شاپنگ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ وہ بہت ضبط سے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکتا چبا چبا کر گویا ہوا، ہائے منیب سر آٹوگراف، منیب سیلفی۔ پھر سے چند لڑکیوں کا جھرمٹ اس کے گرد بن گیا تھا، جبکہ وہ ان سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا، سنجیدہ اور سخت نگاہوں سے امراح کو دیکھتا۔ دوسرے ہاتھ اس کی طرف بڑھا چکا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلتی، اس ہجوم کو چیر کر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ کار کے دروازے کے سامنے اس طرح سے ایستادہ تھا کہ کوئی اور امراح کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ امراح شش و پنج میں مبتلا کبھی منیب اور کبھی ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بھگدڑ دیکھ کر اس کا دل ویسے ہی گھبرانے لگا تھا۔ اس نے لاچاری سے سر نفی میں ہلایا کہ کہیں آنسو پلکوں کی باڑھ پھیلانگتے بہہ نکلے۔
منیب نے لب بھیجے نہایت تیش کے عالم میں گاڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند کیا تھا کہ کار میں بیٹھی امراح کا دل بھی ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا سخت تاثرات اور سنجیدگی سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ ششا وہ لب بھیجے شعلہ برساتی نگاہیں ونڈ اسکرین پر جمائے انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یہ اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشانی تھی۔ وہ جو اس کی معمولی ناراضگی تک برداشت نہ کر پاتی تھی اب اسے یوں اتنے اشتعال میں دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ ہمت کرتی ہوئی گویا ہوئی سوری وہ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ پاگل ہوں میں، بے وقوف ہوں؟ اس کے لہجہ آنکھ کو مات دے رہا تھا جس میں امراح کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ حق تک اس کا جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اسے محض ایک ہمدرد اور نرم صاحبہ کی مانند دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ امراح کے لیے اجنبی تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ اپنے 20 کام چھوڑ کر میں تمہیں ساتھ لیے یہاں آیا تھا اور تمہاری بدگمانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں تمہیں اس بھیڑ کے حوالے کر کے خود کہیں جا رہا تھا؟ ہم جیسا احمق عظیم بھی کوئی ہوگا جو شاپنگ کی غرض سے مال کے دروازے تک پہنچ کر بنا شاپنگ کیے واپس پلٹ آئے؟ اس کے لہجے میں ازدہوں کی پنکھار تھی۔ زبان کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے کئی ایک خطرناک موڑ سے غصے میں کاٹے تھے۔ خوف سے امراح کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ منیب اس وقت اپنی حساسیت میں نہ رہا تھا شاید۔ عورت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے۔ آج تمہاری اس بدگمانی اور بے اعتباری کے باعث نہ جانے میرے بارے میں کیا خبریں وائرل ہو چکی ہوں گی۔ تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے میرا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ امراح کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بن جائے گا۔ رونا بند کرو، مجھے ڈرامے لگا کر نہ دکھانا ورنہ چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کے رونے نے الٹا ہی اثر کیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا پھنکارا تھا۔ دھواں ہٹنے سے گاڑی کے ایک زوردار جھٹکا کھایا تھا۔ بروقت اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے گاڑی سنبھالی تھی جبکہ امراح کسی خوفزدہ ہرنی کی مانند سانس بھی رک رک کر لیتی سیٹ کر ساتھ بالکل چپک چکی تھی۔ گیٹ سے اندر گاڑی داخل ہوتے ہی زن سے اس نے گاڑی کار پورچ میں روکی تھی اور خود بنا اس کا انتظار کیے دروازہ کھول کر ایک ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا جبکہ امراح اپنے اندر اتنی ہمت بھی مفقود پاتی تھی کہ اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹ کر باہر ہی لے جائے۔ اریبہ جو بھی لانچ سے اٹھ کر کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی منیب کی گاڑی کے ٹائر کے چڑچڑانے کی آواز سن کر ماتھے پر بل ڈالتی الجھتی ہوئی باہر کی جانب دیکھنے لگی کہ ابھی وہ تو گئے تھے اور گئے بھی شاپنگ کے ارادے سے تھے، پھر اتنی جلدی واپسی؟ وہ باہر کی جانب ہی دیکھ رہی تھی جب نہایت تیش کے عالم میں منیب لب بھیجے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے سیدھا کمرے کی جانب بڑھا۔ اریبہ نے چونک کر اس کا طرز عمل دیکھا جبکہ پیچھے ہی فقد ہوتی رنگت کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ شکستہ حال سی امراح اندر داخل ہوئی۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ ان دونوں کے رویے اریبہ کو الگ ہی فسانے سنا رہے تھے۔ اس نے بھاگ کر امراح کو تھاما جو بری طرح لڑکھڑا کر گرنے کے در پر تھی۔ ادھر بیٹھو تم، گل پانی کا گلاس لاؤ۔ اریبہ نے اسے سہارے سے لاتے صوفے پر بٹھایا جو اب سہارا ملنے پر کسی خوف زدہ بچے کے مانند اریبہ کے ہی سینے سے لگی سسک سسک کر رو دی تھی۔ اریبہ تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہی ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتی ایک دم ہی اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ اس وقت وہ اس کی سوتن بن کر نہیں بلکہ ایک لڑکی بن کر سوچ رہی تھی کیونکہ سوتن بن کر سوچتی تو شاید اسے امراح کی یہ حالت سکون فراہم کرتی مگر وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ تبھی گل کے آنے پر اس نے پانی کا گلاس تھام کر امراح کے منہ سے لگایا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ گل بھی پریشان ہوتی استفسار کرنے لگی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ اریبہ نے سختی سے گل کو جھڑک کر وہاں سے بھیجا۔ اب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ گل کے جانے کے بعد اریبہ نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے پوچھا۔ شاہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے اریبہ آپی، بہت زیادہ ناراض۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ میں کیا کروں آپی؟ اللہ کے بعد ایک شاہ ہی کا تو سارا ہے میرے پاس۔ وہ بھی اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بہل بہل بہنے لگے، پنکھڑی سے لب کپ کپانے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو ناراض و ہراس و وحشت ٹپک رہی تھی۔
اریبہ کو جی بھر کر اس پر ترس آیا۔ بات کیا ہوئی ہے یہ بتاؤ۔ اس کی ڈگر گوں حالت دیکھتے اریبہ نے بے ساختہ اس کے خزاں رسید پتے کے مانند کپکپاتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے اسے تحفظ دینے کی ایک لاشعوری کوشش کی تھی۔ وہ بھی اسے ہچکیوں کے درمیان سارا معاملہ بتاتی گئی۔ ساری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے امراحہ، منیب کی عادت ہے۔ پہلے تو وہ غصہ کبھی کرتا ہی نہیں اور بالفرض اگر آ جائے تو وہ بہت جنونی ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، شام تک اس کا غصہ اتر جائے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا۔ اریبہ نے اسے تسلی دیتے اسے کمرے میں چھوڑا اور اسے آرام کرنے کا کہتی خود باہر آئی۔ نہ جانے کیوں امراحہ کا دل اریبہ کی کوئی دلیل، کوئی وضاحت ماننے کو تیار نہ تھا۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا، جس کچھ برا ہونے والا ہو، بہت برا۔ وہ افسردہ دل کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئے، لیکن آنکھوں کے سوتے تھے خشک ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ دل کو ایک عجیب سی بے چینی لگی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ امراحہ کو اس کے کمرے میں بھیج کر اریبہ خود اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں منیب جوتے سمیت بیڈ پر پاؤں رکھے یوں نیم دراز تھا کہ ایک پاؤں بیڈ پر جبکہ دوسرا بیڈ سے ذرا نیچے ہوا میں معلق تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے بند آنکھوں سے وہ بار بار اپنے ماتھے پر مارتا گویا اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی سعی میں تھا۔ بیڈ پر موجود پاؤں مسلسل ہلاتے ہوئے اپنے اندر موجود خلفشار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میرے خیال سے ایک بے تکی بات کا ایشو بنا کر تم اتنا جذباتی ہو رہے ہو منیب۔ اگر وہ تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس پر یقین یا اعتماد نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ماحول کی پروردہ نہیں۔ یہ سب اس کے لیے اجنبی اور نیا ہے۔ کچھ وقت لگے گا اسے ان سب میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ آج واقعی تم نے زیادتی۔ شٹ اپ اینڈ آؤٹ۔ اریبہ کمرے میں آتی حسب معمول اسے اس کی غلطیاں نوٹ کروا رہی تھی اور ایسا ہمیشہ ہی تھا۔ ان میں اتنی بے تکلفی ضرور تھی کہ وہ کسی بھی موضوع پر بلا جھجک بات کرتے تھے، مگر آج شاید واقعی منیب اپنے حواسوں میں نہ تھا، جو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا اریبہ پر دھاڑا تھا اور انگلی سے اسے باہر کا راستہ دکھاتا۔ آنکھوں سے شرارے لپک رہے تھے جیسے ابھی آنکھوں سے نکل کر اریبہ کو بھسم کر ڈالیں گے۔ اریبہ کچھ دیر خاموشی سے اسے یوں ہی دیکھے گئی، پھر چپ چاپ بنا کوئی بات کیے کمرے سے نکل گئی۔ اگر وہ منیب کی عادت سے واقف نہ ہوتی تو یقیناً جھگڑا لازم کرتی، مگر اتنے عرصے کے ساتھ میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اسے غصہ کم ہی آتا تھا، اور جب آتا ہے تو سارے ریکارڈ توڑ دیتا تھا، اور ایسے موقع پر وہ اس سے بحث کر کے بات بڑھانے کے بجائے خاموش ہو کر اس کے غصے کو ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی، اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر وہ اسے بھگو کر مارتی تھی کہ منیب کو ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنی پڑتی تھی۔ اب بھی منیب کا رویہ اس سے چبھا تو بہت تھا، مگر وہ خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے حقیقتاً امراحہ کے لیے بھی افسوس ہو رہا تھا، جس کی نگاہوں میں دم توڑتی آس و امید اور زندگی کی ڈور کو وہ بخوبی جانچ چکی تھی۔ وہ لاکھ مضبوط اور باہمت سہی، مگر اندر سے وہ بہت نازک دل کی ٹین ایجر تھی، جو منیب کے رد عمل کا بہت اثر لے چکی تھی۔ نہ جانے اب آگے کیا تھا قسمت میں لکھا۔ شام تک اریبہ نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ گیسٹ روم میں ہی فریش ہو کر وہ شام میں اپنے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے منیب بیڈ پر سر ہاتھوں میں تھامے پشیمان سا بیٹھا دکھائی دیا، جیسے وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہو۔ دروازہ وا ہونے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اریبہ کی جانب دیکھا۔ اگر صاحب بہادر کے غصے کا گراف ذرا نیچے آ گیا ہو تو کیا کنیز کو کمرے میں آنے کی اجازت ہے؟ بھرپور طنزیہ لہجہ تھا۔ شرمندہ مت کرو اریبہ، تب میں غصے میں تھا، وہ پشیمان سا گویا ہوا۔ نہیں بتا دیں ذل الہی، ورنہ میں پھر سے کہیں خواہ ہی آپ کے عتاب کا نشانہ نہ بنوں کہ پھر سے مجھے بکواس بند کرنے اور کمرے سے نکل جانے جیسے اعزازات سے نوازا جائے۔ جن سے محبت کی جائے ان کی پھر ذرا سی بے اعتنائی بھی کھلتی ہے۔ یہی حال اریبہ کا تھا۔ وہ صبح سے نہ جانے کیسے ضبط کیے بیٹھی تھی، اب کیسے اسے اتنی آسانی سے جانے دیتی۔ کہا نا شرمندہ مت کرو اریبہ۔ وہ کوفت سے بیڈ سے اٹھ کھڑا تھا۔ پہلے ہی اپنی صبح کی حرکت پر جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا کہ وہ واقعی امراحہ کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوا تھا۔ اوپر سے اریبہ کے طنز اس پر گھڑوں پانی ڈال رہے تھے۔ تمہیں شرمندہ ہونا بھی چاہیے مسٹر منیب شاہ۔ وہ شاید اسے رعایت دینے کے موڈ میں نہ تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، ہاتھ میں تھاما ہیئر برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتی وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ تمہاری حرکتیں ہی شرمندہ ہونے والی ہیں۔ میری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کا وقت گزر رہا ہے، اگر بادشاہ سلامت کو زحمت نہ ہو تو
مجھے لے جائیے، بس صورت دی کر میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑتی اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تھی اور اسٹالر گلے میں ڈالتی وہ بنا اس کی جانب دیکھے باہر نکل گئی۔ منیب سرعت سے واش روم کی جانب بڑھا، بجلت 2-4 بار چھپا کے منہ پر پانی کے مار کر وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ واقعی اس سر پھیری سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ بنا اس کی ہی ڈاکٹر کی کلینک چلی جاتی۔ رکو، دوسری سیٹ پر بیٹھو، کار ڈرائیو میں کروں گا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کار پورچ میں پہنچا تھا۔ اریبہ ڈرائیونگ ڈور کھول رہی تھی جب منیب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کار کی چابی تھامی۔ وہ خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر جا کر بیٹھی۔ چلو ختم کر دو اب ناراضگی اریبہ، ہو گئی غلطی، اب معاف بھی کر دو۔ وہ مسلسل اسے موڈ بنائے دیکھ جھنجھلا اٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے منیب، امرا مجھے پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑکی اپنی سوتن کو پسند نہیں کرتی ہوگی۔ میں اسے تمہاری زندگی سے باہر نکالنا چاہتی تھی، مجھے شراکت بھی گوارا نہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج تم نے امرا کے ساتھ جو کیا اس پر مجھے دلی افسوس ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ اس قدر روڈ ہوتے ہوئے ذرا خیال نہیں آیا کہ وہ کس حالت میں ہے؟ وہ واقعی نہایت کمزور دل کی لڑکی ہے، اور آج اس کی جو حالت میں نے دیکھی ہے نا، اس کے بعد یہی کہوں گی کہ تم مزید تھوڑا سا شرمندہ ہو ہی لو، کیونکہ آج کی تمہاری حرکت اسی قابل ہے۔ منیب لب بیچے خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا اسے سن رہا تھا، جو بلا جھجک دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس چیز سے تو تم خود بھی اعتراف کر رہے ہو، اس نے امرا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حالات جو بھی ہوتے ہیں اسے یوں ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب سے وہ اٹھا تھا مسلسل اسی نہج پر سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے منا کر آن لائن شاپنگ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اریبہ کی اپائنٹمنٹ کے خیال سے پہلے اس کے ساتھ آ گیا۔ وہ اس قدر ہراساں اور حواس باختہ ہو گئی کہ میں جا کر اسے ایکسکیوز کر کے اسے منا لوں گا۔ اس سے پہلے کہ اریبہ اپنی بات مکمل کرتی، منیب نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی۔ منانا؟ تم صرف اسے جا کر یہی کہہ دو کہ تم اسے ناراض نہیں، اس کی جان میں جان آ جائے گی۔ وہ استثنائیہ گویا ہوئی۔ منیب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اریبہ کے طعنے مسلسل اسے کچوکے لگا رہے تھے۔ آج وہ واقعی زیادتی کا مرتکب ہوا تھا۔ پہلے مجھے کچھ کھلوا دو، بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ پہلے ہی تمہاری صبح کے رویے کے باعث میں نے دوپہر میں کچھ نہیں کھایا۔ اریبہ کا غصہ بھی مکمل طور پر اترا نہیں تھا، مگر دل کی بھڑاس نکال لی تھی تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ کھایا تو میں نے بھی کچھ نہیں دوپہر میں، اور قومی امکان ہے کہ امراح بھی بھوکی ہی ہوگی۔ اس کی پریگننسی میں تو پہلے ہی بہت سی پیچیدگیاں ہیں، مزید اس کا یوں پورا دن ٹینشن میں اور بھوکا رہنا، فکر اور پریشانی سے وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اتنی پرواہ تمہیں اس کی حالت کی؟ فار گاڈ سیک اریبہ، ہو گئی غلطی مجھ سے اور میں اس کے لیے بہت پشیماں ہوں۔ اب خدا را مجھے کچوکے لگانا بند کر دو۔ ایک کام کرتا ہوں، بیکری سے کچھ پیک کروا لیتا ہوں، تم راستے میں ہی کچھ کھا لینا اور ہم پہلے امراح کو پارسل دے کر واپس کلینک چلے جائیں گے۔ تمہاری اپائنٹمنٹ کا ٹائم بھی نہیں نکلے گا اور میں ذرا امراح کی جانب سے بھی بے فکر ہو جاؤں گا۔ بولجھا ہوا سا سوچ سمجھ کر آگے کا لائحہ عمل بنا رہا تھا کہ کس طرح ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو جائیں۔ اریبہ بنا بولے خاموش بیٹھی رہی۔ منیب نے بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور اسے انتظار کرنے کا بولتا خود گاڑی سے نکل کر بیکری میں داخل ہوا۔ اب اسے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اریبہ کو گاڑی سے کسی موبائل کی رنگ ٹون بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں پیچھے چہرہ گھما کر آواز سن کر کچھ تلاشنا چاہا۔ آواز ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے گرے موبائل سے آ رہی تھی۔ اریبہ نے جھک کر موبائل نکالا، وہ منیب کا موبائل تھا۔ غالباً صبح ہی وہ وہاں گرا تھا اور اس کے بعد سے منیب کو اپنا ہوش تک نہ تھا کجا کے موبائل کا کام۔ اسکرین پر امراح کالنگ کے حروف جگمگا رہے تھے۔ اریبہ نے 2 پل کو رک کر سوچا کہ کیا کرے، اسے فون اٹھانا چاہیے یا نہیں، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہ ہو۔ اسے سوچ کے آتے ہی اریبہ نے جھٹ سے فون اٹھایا، مگر تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ فوراً سے اس نے بیک کال کی، مگر دوسری جانب فون بند جا رہا تھا۔ الجھتے ہوئے اس نے لینڈ لائن پر کال ملائی، مگر وہاں بھی بیل جا رہی تھی، پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اگر امراح بھی اسے کال ملا رہی تھی تو پھر اب وہ فون اٹھا کیوں نہیں رہی اور اس کا موبائل بند کیوں جا رہا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی؟ اسے بیکری کے گلاس ڈور سے اندر کھڑا منیب کاؤنٹر سے شاپر اٹھاتا نظر آ رہا تھا، مطلب وہ باہر ہی آ رہا تھا۔ وہ ہونٹ چباتی مضطرب سے اس کی منتظر تھی۔ گھر بھر میں عالیہ کی شادی کے ہنگامے عروج پر تھے۔
سب کچھ بہت عجلت میں ہوا تھا۔ ذکیہ بیگم اور سجاول جا کر لڑکے والوں کے گھر بھی ہو آئے تھے۔ لڑکے والوں کو بھی لڑکی پسند تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں دھڑا دھڑ ہو رہی تھیں۔ 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی تاکہ عتیقہ کا بھی 1.25 مہینہ مکمل ہو جاتا۔ عتیقہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، جبکہ عالیہ تو یوں گوشہ نشین ہوئی تھی جیسے اس کی نہیں کسی غیر ضروری شخص کی شادی ہے۔ ذکیہ بیگم کے ہی دھڑا دھڑ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ دوسرا ہٹ کے احساس کے تحت وہ شازمہ بھابھی کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، اور شازمہ بھابھی بھی اپنی پرخلوص نیچر کے باعث بنا تھکے بنا رکے ان کے ہر کام میں پیش تھیں۔ ذکیہ بیگم تو بیٹی کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھیں، جو کسی صورت بھی شادی کی تیاریوں میں نام کی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ شاپنگ کی دلادل نہ تو خود شاپنگ کرنے جا رہی تھی اور نہ ہی کی ہوئی شاپنگ کو دلچسپی سے دیکھتی تھی۔ ابھی کہیں ذکیہ بیگم شازمہ بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے پہلے اس کی اچھی خاصی کلاس لے کر گئی تھیں۔ اس لڑکی نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی شادی کا جوڑا ہی خود اپنی پسند سے خرید لو۔ مجھے آپ کی پسند پر پورا اعتماد ہے۔ صوفے پر بیٹھی میگزین کے ورق گردانی کرتی وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی شازمہ بھابھی بھی ان کا ذہن اور دوسری چیزوں کی جانب مبذول کرواتی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھیں، جبکہ آج عتیقہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچ چکی تھی۔ قربانی دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو خاموشی سے دو نا، یوں واویلا مچا کر ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کیوں کر رہی ہو کہ جیسے تم پر بہت بڑا ظلم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہو۔ بھابھی، ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک دم ہی عتیقہ نے گولہ باری کا رخ اس کی جانب کیا تھا، جبکہ وہ حیرت زدہ سی میگزین سامنے موجود میز پر رکھتی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں سے سرسراتے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عدم بیزاری اور غیر دلچسپی تمہیں سب کی نظروں میں مشکوک بنا رہی ہے۔ یہ شاید تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ اگر ولید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہو تو اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے کے لیے حوصلہ بھی دکھاؤ۔ لمحوں میں عالیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نہیں تو ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب فکس کر دوں گی۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں دیکھ کر عتیقہ بھی نرم پڑی تھی۔ رات سے الگ کرنے کی خواہش آپ کے بھائی کی تھی، میں تو بس اس کا احترام کیا ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو عالیہ، اس کا ایسا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی کہ دوبارہ ایسی بات بولنا بھول جائے گا۔ عتیقہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتی اس کا ہاتھ تھامتی لجاجت سے گویا ہوئی۔ نہیں بھابھی۔ نم آنکھوں سے اس نے نفی میں سر ہلایا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا۔ مجھے بھیک یا خیرات میں ملی محبت منظور نہیں۔ اگر وہ میرے بنا رہ سکتا ہے تو میں اس کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گی۔ ڈیانا کا پرچم اس سے بھی بلند ہے، میں اس کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ مجھے دل کا درد منظور ہے مگر عورت ہو کر جھکنا نہیں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ ارادے اٹل اور مضبوط تھے۔ ان آنسوؤں کا کیا ہے، یہ تو بہتے ہی رہتے ہیں۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور اگر وہ پہل کر لے تو بھی میری طرف سے نہ ہے۔ عالیہ شاہ اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ جب دل چاہا اسے ریجیکٹ کر دیا اور جب دل چاہا تو اپنا لیا۔ وہ بنا پلٹے سختی سے گویا ہوئی۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو عالیہ۔ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو بھی میرا فیصلہ نہ ہے۔ وہ عتیقہ کی بات کاٹ کر ترشی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ عتیقہ پیچھے سر تھام کر رہ گئی۔ پورا دن امراح نے کھانے کے نام پر پریشانی، فکر اور غم ہی کھایا تھا، جب اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ بار بار وہ منیب کا رد عمل یاد کرتی رونے لگتی۔ کبھی بیٹھے چکر کاٹتی۔ وہ مسلسل ایک بے چینی بھری اذیت میں مبتلا تھی۔ بس وہ ہر حال میں منیب کو منا لینا چاہتی تھی، کیسے بھی کر کے، ورنہ یہ دکھ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ سارے دن کی بھوک پیاس، فکر، غم اور پریشانی مل کر اس پر حملہ آور ہوتے اسے ادموا کر رہے تھے۔ وہ جو تب سے چلے پیر کی بلی کے مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اب خود میں کھڑے ہونے کی ہمت میں مفقود پاتی تھی۔ اس نے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو اپنی ساری ہمت مجتمع کرتی باہر کی جانب بھاگی۔ وہ منیب کو روک لینا چاہتی تھی، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کھڑے ہونے پر اسے چکر آ رہے تھے، سانس اٹک اٹک کر آتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا اتنا تردد کرنا فضول گیا۔ جب تک وہ لانچ میں پہنچی، منیب کی گاڑی گھر سے نکل چکی تھی۔ تیزی سے امراح نے کچھ سوچتے منیب کو کال ملانے کا سوچا، کیونکہ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اب اس نے منیب سے بات نہ کی تو پھر کبھی اس سے بات نہ کر سکے گی۔ اسے اس پاس ہی کانچ کی میز پر اپنا پرس دھرا دکھائی دیا جو اس نے صبح صوفے پر بیٹھتے وہاں رکھا تھا۔ لمحے کی تاخیر کیے بنا اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بیگ کو کھولا اور اپنا موبائل نکال کر منیب کا نمبر ڈائل کیا۔
بار بار وہ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے دھند کی دبیز تہہ جمنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت دنیا میں موجود اس کے واحد محرم رشتے کی شبیہ لہرا رہی تھی جس سے وہ ہر حال میں بات کرنا چاہتی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ معاف کر دیں منیب، وہ سسکی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں میں موجود موبائل ہاتھ سے لڑکھڑاتا ماربل کے فرش پر گرتا کئی حصوں میں بٹا تھا۔ اس نے سہارے کی کرس سے صوفے کو تھامنا چاہا مگر تھام نہ سکی۔ دھڑام کی آواز سے وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر موجود منیب کی شبیہ دھندلانے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مکمل اندھیرا اس شبیہ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ خوف و ہراس سے اس کی آنکھیں پرسکون ہو کر بند ہو گئی تھیں۔ پلکوں کی بار بیر ابھی بھی ننھا سا شبنم کا قطرہ موجود تھا۔ منیب، امراہ کا فون آ رہا تھا مگر اب میں اسے کال کر رہی ہوں تو اس کا فون بند جا رہا ہے اور وہ لینڈ لائن سے بھی فون نہیں اٹھا رہی۔ منیب نے آ کر ابھی بیک سیٹ پر تمام شاپر رکھے ہی تھے کہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ اریبہ نے اپنی پریشانی اس کے گوش گزار کی۔ اس نے بھی پریشان ہوتے سرعت سے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے امراہ کا نمبر ملایا مگر فون بند۔ اس نے تیزی سے گاڑی ریورس کی تھی۔ خدا خیر کرے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ منیب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے وہ مسلسل گھر کی لینڈ لائن پر فون کر رہا تھا۔ امراہ فون نہیں اٹھا رہی مگر گل تو فون اٹھانا چاہیے انہیں۔ وہ کہاں مر گئی ہے؟ گل تو دوپہر میں ہی چھٹی لے کر چلے گئی تھی۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ اریبہ نے تھوک نگلتے انکشاف کیا۔ کیا؟ وہ شوق کی کیفیت میں گویا ہوا۔ تم پاگل ہو اریبہ، تمہیں مجھے بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ تم اس کی حالت جانتی ہو پھر تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ ہم کیسے اسے اس حالت میں تنہا گھر چھوڑ آ سکتے ہیں؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں سر ابھارنے لگے تھے۔ اریبہ کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بالکل ہی بھول چکی تھی کہ گل گھر پر نہیں ہے۔ گاڑی کو ہواؤں میں اڑاتا وہ گھر پہنچا تھا۔ گاڑی کار پورچ میں کھڑا کرتا وہ جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولتے بھاگتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ اریبہ نے بھی اسی اسپیڈ سے اس کی پیروی کی۔ لکڑی کا منکش دروازہ کھول کر اس نے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے سے روکنا پڑا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سرعت سے اس تک پہنچتا گھٹنوں کے بل ڈھہ گیا تھا۔ امراہ، 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 آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منیب، یہ وقت نہیں ہے یوں بیٹھنے کا، اسے اٹھاؤ، ہاسپٹل چلو۔ حواس باختہ سی اریبہ نے اسے جھنجھوڑ کر صورتحال سے آگاہ کیا جس کی حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہکلاتے ہوئے امراہ کو بازو میں اٹھایا جبکہ اریبہ نے بھاگم بھاگ جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ منیب بار بار بیک مرر سے بھی سود پڑی امراہ جس کا سر اریبہ کی گود میں تھا کو دیکھتا ہواؤں میں گاڑی اڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اسے سرزد ہونے والے آج کے عمل کے باعث اسے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ ہاسپٹل میں پہنچتے ہی وہاں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ کچھ منیب کی پہچان اور کچھ امراہ کی غیر ہوتی سیریس کنڈیشن کے باوجود ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ سر، آپ کی مسز کی حالت سخت تشویشناک ہے۔ بی پی اور شوگر لیول بے حد لو ہو گیا ہے۔ ان کی ڈیلیوری میں پہلے ہی بہت سی پیچیدگیاں تھیں۔ مزید ذہنی دباؤ اور کمزوری کے باعث ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کائنڈلی آپ ان پیپرز پر دستخط کر دیجیے۔ اسٹریچر پر امراہ کے نیم مردہ جسم کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا چکا تھا۔ منیب پھترائی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتا آپریشن تھیٹر کے باہر نرس بینچ پر بیٹھا تھا جب ایک نرس نے وہاں آتے کچھ کاغذ اس کی جانب بڑھاتے خالص پیشہ ورانہ انداز میں کہا، کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ سمجھ تو منیب بھی چکا تھا یہ کس چیز کے کاغذات ہیں۔ ایسے سین شوٹنگ کے دوران وہ ہر بار کر چکا تھا۔ ایک بہترین اداکار تھا، لوگ اس کی اداکاری کو سراہتے تھے، لیکن ایسا کوئی سین حقیقی زندگی میں بھی اس سے نتھی کر دیا جائے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ وہ جو سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ یہ اجازت نامہ ہے سر، ہم آپ کی مسز کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے مگر اگر خدا نخواستہ آپریشن کامیاب نہ رہا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا سر۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ نرس منیب کی حالت دیکھتی مزید کچھ سخت دلبرداشتہ کہنے سے خود کو روک گئی تھی۔ منیب لب بھیجے سرخ ہوتی نگاہوں سے ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز ذرا جلدی کریں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔
منیب کو یکٹک ویسے ہی کھڑا دیکھ وہ نرس پھر سے گویا ہوئی۔ ریسیپشن سے واپس آتی اریبہ نے نرس کے آخری الفاظ سنے تھے۔ یہ ساری فارمیلٹیز اور وہاں کی بھاگ دوڑ اریبہ نے ہی سنبھالی تھی۔ منیب کو تو اس وقت اپنا ہوش تک نہ تھا۔ پچھتاوے کے ناگ بار بار سر ابھارتے اسے نئی عزت سے دو چار کر رہے تھے۔ اریبہ نے منیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سائن کرنے کو کہا۔ منیب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نرس کے کاغذات تھامتے ان پر سائن کیا تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھے کتنی دیر ہوتی وہ نہیں جانتا تھا، بس اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ بھائی! تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو اس نے غائب دماغی سے سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فکر مت کریں بھائی، انشاءاللہ بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولید نے اس کے ساتھ ہی بہتے پرخلوص لہجے میں تسلی دی تو منیب بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے غالباً اریبہ نے ہی اطلاع دی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر برآمد ہوئی تو منیب بے چینی سے اس کی جانب لپکا۔ مبارک ہو مسٹر منیب، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اریبہ اور ولید نے مسکراتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مگر منیب کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ اور میری وائف؟ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ سوری مسٹر منیب، پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر بنا لگی لپٹی رکھے اسے سب بتاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ چھن سے منیب کے اندر کچھ ٹوٹا تھا جس کی چبھن شدید تھی۔ بہت مبارک ہو برخوردار، آج ہمارے گھر کا وارث اس دنیا میں آیا ہے۔ کئی برسوں بعد شاہ ولا میں اس کے لاوارث کی کلکاریاں گونجیں گی۔ اسی بدولت آج ہم ساری کدورت اور بدگمانیاں بھلائے خود تمہیں اپنی باہیں وا کیے آئے ہیں۔ منیب دل کا غم دل کے نہا خانے میں چھپائے نرسری کے اپنے ننھے شہزادے سے ملنے گیا تھا، جس کا اس کی ماں کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے اس نے ہزاروں خواب سجائے تھے، جس کے لیے وہ ہر چیز بہتر سے بہترین خریدنا چاہتی تھی، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو وہ روٹھ گئی تھی۔ کون کہتا تھا کہ منیب شاہ ضدی ہے؟ آج تو امراہ نے ضد میں اس کے سارے ریکارڈ بھی توڑ دیے تھے، جو اٹھ کر اپنے ننھے شہزادے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ کم از کم منیب کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اپنے معصوم شہزادے کی جانب دیکھتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے نم آنکھوں کو صاف کیا جب اس عقب سے وجاہت شاہ کی آواز سنائی دی۔ منیب نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جہاں وجاہت شاہ خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ باہیں وا کیے کھڑے تھے۔ منیب لمحے کی تاخیر کیے بنا ان کی کھلی باہوں میں سما گیا۔ ہم بہت خوش ہیں، آج پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بٹواؤ ولید، بلکہ آج اس شہر میں کوئی ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کا منہ میٹھا نہ کروایا جائے۔ وہ اپنے ساتھ ہی اندر آتے ولید سے گویا ہوئے جب بچے کی کوٹ پر جھکا اسے پیار کر رہا تھا۔ نہیں بابا جان، ابھی نہیں، ابھی میرے بیٹے کی ماں اندر ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گھری ہے۔ ایسے میں مجھے کوئی بھی ایسا عمل زیب نہیں دیتا۔ وہ یہ کس دل سے گویا ہوا تھا وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ بیٹے کی خوشی اس سے بھی بے پناہ تھی، مگر اس بیٹے کو اس دنیا میں لانے والا وجود ہی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو وہ کیسے پرسکون ہوتا؟ اسے تو ابھی دنیا کا ہر رنگ پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں منیب، اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی میرے جذباتوں کی قدر کرو گے۔ سب کچھ اس شہزادے کے لیے اس کے دادا کی طرف سے ہے۔ تم اپنے بیٹے کا جشن اس کی ماں کے صحت یاب ہونے کے بعد منا سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور آواز کی کھنک بتا رہی تھی کہ منیب انہیں قائل نہیں کر پائے گا، اور قائل تو وہ انہیں کسی بھی بات کے لیے نہیں کر پاتا تھا۔ اس لیے بوجھل دل کے ساتھ نرسری سے نکل آیا۔ ولید کے بعد اس گھر میں آنے والا وہ پہلا مہمان تھا۔ وجاہت شاہ کا رد عمل فطری تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے زوہے بھائی اور شازمہ بھابھی اس نعمت سے محروم تھے، لیکن اس سب کے باوجود انسانیت کے بھی کچھ تقاضے تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے ان کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ منیب کچھ کھا لو پلیز، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ منیب ICU کے کمرے سے باہر کھڑا دروازے میں نصب چھوٹے سے گلاس کے چوکھٹے سے اندر بیٹھ پر نیم درازہ مردہ سی امراہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا نالیوں میں جکڑا وجود اسے اثر نو تکلیف سے روشناس کروا رہا تھا۔ جب اریبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا، وہ ہاتھ میں کچھ ڈسپوزیبل ڈبے شاپرز کی قید میں مقید پکڑے کھڑی تھی۔ غالباً وہ ابھی کینٹین سے آئی تھی۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی بھی صبح سے طبیعت خراب تھی۔ وہ اسی کے چیک اپ کی خاطر جا رہے تھے، مگر پھر یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
سب کے باوجود وہ بنا ماتھے پر شکن لائے پل پل منیب کے ساتھ کھڑی رہی تھی، ایک سچے دوست اور ہمدم کی طرح اس کا ساتھ دیتی۔ سب بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ منیب کا شدت سے دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر خاموش ہو گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کے ساتھ بنے چھوٹے سے لان میں لے آیا تھا۔ یہ پکڑو، پہلے تم کھاؤ۔ منیب نے سینڈوچ اور جوس نکال کر پہلے اسے تھمایا اور پھر اس کا ساتھ دینے کی خاطر خود بھی کھانے لگا۔ تم گھر چلی جاؤ ریبا، جا کر کچھ دیر آرام کر لو، تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکن تمہارے چہرے سے آیا ہے۔ ایک شدید نقصان سے ہمکنار ہوا ہوں، مزید میں ایسا کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے اپنا خیال رکھنا تمہارے لیے بہت قیمتی ہے۔ لیے خدا را اپنی ذات کے حوالے سے یہ لاپروائیاں ختم کر دو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے ہی صحیح۔ امراء کی ایسی حالت اس کے لیے خاصا اعصاب شکن مرحلہ تھا، جس کی بدولت وہ ریبا کو بھی نصیحتیں کرنا نہ بھولا تھا۔ میں رات ہی رکوں گا، گھر میں تم اکیلی ہوگی تو چاہو تو شاولہ چلی جاؤ یا بڑی امی کی طرف۔ ایک سینڈوچ اور جوس چند گھونٹ ذہن مار کر کھانے کے بعد وہ ریبا سے مخاطب ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ولید کے ساتھ چلی جاتی ہوں، پر خدا را تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے برخوردار۔ منیب ابھی ڈاکٹر سے مل کر اس کے کیبن سے نکلا ہی تھا جب وجاہت شاہ اس کے پاس آئی۔ دن میں زاہدہ بیگم، شازمہ بھابھی اور بشریٰ بیگم کے ساتھ ساتھ عالیہ اور ذکیہ بیگم بھی آ کر اسے حوصلہ دیتی اس ننھے شہزادے سے مل کر گئی تھیں، مگر رات تک سبھی واپس جا چکے تھے اور مزید وہاں کسی کے رکنے کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ امراء تو خود زندہ لاش بنی پڑی تھی۔ منیب جتنی بار ICU کے دروازے سے اسے دیکھتا اس کا دل کر لاتا تھا۔ جی کہیے بابا۔ منیب کے کہنے پر وجاہت شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ذرا پرسکون گوشے میں لے گئے۔ دیکھو منیب، تم ہمیں بہت پیارے ہو، میں پچھلی سبھی ناراضگیاں ختم کر کے تمہیں واپس گھر لے جانے آیا ہوں۔ اس گھر کا وارث شاولہ میں ہی پلے گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ منیب جو سر جھکائے خاموشی سے باپ کی باتیں سن رہا تھا، اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے باپ کو دیکھا۔ کیسی شرط؟ دیکھو منیب، زہیب تمہارا بڑا بھائی ہے اور وہ پچھلے 7 سالوں سے اس خوشی سے محروم ہے۔ چاہتا ہوں کہ تم اپنا بیٹا اسے دے دو۔ جب ایک ہی گھر میں وہ ہوگا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس رہے یا اس کے پاس، ہوگا تو وہی تمہاری نظروں کے سامنے ہی۔ پھر منیب ساکت سا مٹھیاں بھیجے ضبط سے باپ کی باتیں سن رہا تھا، جب سختی سے وہ ان کی بات کاٹتا انہیں مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ بابا، میرے بیٹے کی ماں اندر ICU میں موت کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ 9 ماہ اس نے اس بچے کو اپنے خون سے سینچا ہے، پل پل اس کا دنیا میں آنے کا انتظار کیا ہے بے صبری سے۔ کیا آپ کو میں اس قدر ظالم لگتا ہوں کہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم کا پہاڑ توڑتے اس قدر سخت فیصلہ لے جاؤں؟ اپنے اندر سے ابھرتی طوفان کی تلاطم بھرپا کرتی شوریدہ سروش کش لہروں پر بند باندھتا وہ سب سے گویا ہوا۔ تم جذباتیت کا شکار ہو رہے ہو منیب۔ اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس بارے میں بول سکے۔ میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ تم اس بچے کے باپ ہو۔ میں باپ ہوں تو وہ اس کی ماں ہے اور مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے اس بچے پر۔ آپ کا دل نہیں کانپا بابا؟ اتنے سخت بولتے ہوئے وہ چیخ ہی تو اٹھا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، مگر لحاظ و ملحوظ خاطر تھا۔ اس لاوارث کو اور کیا چاہیے کہ اس کے حوالے کے ساتھ شاہ خاندان کی بہو ہونے کا ٹیگ لگ جائے؟ اس لاوارث کی شناخت اور پہچان کے لیے اس کے نام کے ساتھ منیب شاہ کا حوالہ ہی کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی اس لاوارث کا کوئی حوالہ ہوگا کہ شاہ خاندان کے وارث نے اسی لاوارث کے بدن سے جنم لیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا بابا جان کہ اس کے حوالے کے بعد گزشتہ سبھی حوالہ جات ختم ہو جاتے ہیں؟ تم بات کو غلط رخ دے رہے ہو منیب۔ جب وہ لڑکی تمہارے لیے صرف ذمہ داری ہے تو اسے ذمہ داری کی حد تک ہی رکھو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو اور بس۔ ابھی تم غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے اس کے بارے میں سوچو۔ صبح ملاقات ہوگی۔ وہ منیب کی آنکھوں میں سرکشی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی بات سمیٹنا ہی بہتر سمجھا۔ منیب نے آہستہ سے ICU کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ڈاکٹر سے ICU میں آنے کی ہی اجازت طلب کر رہا تھا۔ عمومی طور پر کسی کو ICU میں مریض کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی، مگر یہاں پر بھی منیب کا نام، اس کی پہچان، اس کی شہرت نے کام دکھایا تھا جو اسے اجازت مل گئی تھی۔ نم آنکھوں سمیت وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر آ کر بیٹھا، جو ابھی بھی نرس وہاں بالخصوص منیب کے لیے ہی رکھ کر گئی تھی۔ منیب کی نگاہیں اس کے زردیاں گھلے چہرے پر ہی تکی تھیں۔ معصوم سا شفاف چہرہ آکسیجن ماسک کی زد میں تھا، ہاتھ پر بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے امراء کے نازک مگر بے جان ہوتے ہاتھ پر اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں میں تھامتے اپنے گال سے لگایا۔
صبح سے سب کے سامنے خود پر چڑھایا مضبوطی کا خول اس وقت چٹک گیا تھا۔ خاموش آنسو قطار در قطار پلکوں کی بار پھیلانگتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ بس کر دو نا امراح یار، اب اتنی ضد بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اٹھ کر ہمارے شہزادے سے تو مل لو۔ میں نے تو تمہارے ساتھ غلط کیا، میرے لیے تو چلو یہ سزا بنتی ہے، مگر ہمارے بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ جب پہلے میری کہی ہر بات تمہارے لیے حرف آخر ہوتی تھی تو اب اتنا کیوں روٹھ گئی ہو؟ بابا کہتے ہیں تم میری ذمہ داری ہو، مگر یہ کیسے ممکن ہو کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ رہتا ہو، آپ اس کی اچھائیوں کے متعارف اور آپ کو اس سے محبت ہی نہ ہو؟ محبت تو پاس رکھ کر پالنے والے جانور سے بھی ہو جاتی ہے۔ تم بھی میرے اندر قطرہ قطرہ کر کر کسی ڈرگس کی طرح سرایت کر گئی ہو، رفتہ رفتہ مجھے اپنا عادی بناتی میری رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگی ہو۔ محبت تو نکاح کے دو بولوں کے ساتھ دو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خدا کی طرف سے وار کر دی جاتی ہے۔ آج مجھے تم سے اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ منیب شاہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، اب تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کتنا ٹھرکی شخص ہے یہ۔ کل تک اریبہ سے محبت کا پرچہ گاڑ رہا تھا، آج اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ امراح کے چہرے کی جانب دیکھتا خود سے بڑبڑاتا استحزائیہ ہنسا تھا۔ اریبہ کی جگہ مسمم ہے امراح، اس جیسا ہمسفر قسمت والوں کو ملتا ہے، ہر دم ہر جگہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے، اور الحمدللہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اریبہ میرا انتخاب ہے۔ مگر تمہارا مقام الگ ہے، میری زندگی میں بھی اور میرے دل میں بھی۔ تم دعا کرتی تھی نا کہ اللہ میرے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ بنا دے تاکہ تمہاری ناراضگی بھی مجھ پر اثر انداز ہو، تو دیکھو آج اللہ نے تمہاری یہ دعا پوری جزائیت سمیت قبول کر دی۔ اب تو یوں لگتا ہے تمہاری یہ ناراضگی، یہ بے رخی اور بے اعتنائی میری جان نکال کر ہی دم لے گی۔ کب تک ہمارا بیبی نرسری میں نرسوں کے حوالے رہے گا؟ اسے تمہاری ضرورت ہے یار۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، وہ ہنوز راز و نیاز میں مشغول تھا۔ ساری رات منیب کی آنکھوں میں کٹی تھی، امراح کے پاس ہی وہاں کرسی پر بیٹھا وہ کبھی اس پر قرآنی آیات کا ورد کر کر پھونکتا، کبھی اس سے راز و نیاز کرتا۔ وہ بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی اس نے کسی چیز کو پانے کے لیے اتنی تڑپ سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی ہو، جتنی تڑپ سے وہ اس پوری رات امراح کی صحت یاب ہونے کی دعا کرتا رہا تھا۔ صبح ڈاکٹر کے راؤنڈ پر آنے کے بعد وہ ICU سے نکلا تھا۔ وہ بھی باہر نصب بینچ پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے دیکھا تو کال اریبہ کی تھی۔ کیسے ہو منیب؟ اور امراح کی کیا کوئی پروگریس؟ یقینی بات ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوگا، تھوڑی دیر تک میں تمہارا ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ فون کان سے لگاتے ہی اریبہ کی بے تابانہ آواز ایئر پیس سے ابھری تھی۔ اگر رات منیب نے کانٹوں پر بسر کی تھی تو پرسکون اریبہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنی اس دیوانے کی فکر مندی پر نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ وہ لڑکی پل پل اسے ورتا حیرت میں دھکیلتی اسے مزید اپنا گرویدہ بنا رہی تھی۔ بھلا کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو تم اتنی اچھی اریبہ؟ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش تھی جسے سنتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جان تو پہلے ہی تم میں بستی ہے، اب تو بے مول ہی خرید رہی ہو۔ لہجے کے بھاری پن میں بھی اور احساس سے تشکر اور ممنونیت کی آمیزش تھی۔ فار گاڈ سیک منیب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بس 15 منٹ تک تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ وہ اس کی پریشانی اچھے سے سمجھ رہی تھی، اس سے بنا مزید بحث میں وقت برباد کیے اس نے فون کاٹا تھا۔ منیب بینچ پر بیٹھتا آنکھیں موندے سر دیوار سے ٹکا گیا۔ نہ جانے اسے یوں بیٹھے کتنی ہی دیر گزری تھی جب نرس اس کے پاس آئی۔ سر آپ کا نام شاہ ہے؟ نرس کے کہنے پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہاں میں ہلایا کیونکہ بلا شبہ وہ شاہ تھا، مگر اسے شاہ محض امراح ہی بلاتی تھی۔ پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے، ناؤ شی از آؤٹ آف ڈینجر، مگر وہ بار بار آپ کو پکار رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر تک انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس نے اسے گویا اطلاع نہیں پہنچائی تھی بلکہ اس کے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کی خوشی دینی تھی۔ وہ وہیں پر سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہی اطلاع اریبہ کو ہی دی تھی کیونکہ اس کے خیال میں وہی اس وقت سب سے پہلے اس اطلاع کو جاننے کی حقدار تھی۔ کل سے اب تک پل پل اس کے ساتھ اس معاملے کی سنگی بنی ہوئی تھی۔ شاہ معاف کر دیں مجھے، پلیز معاف کر دیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی امراح کے لبوں سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ادا ہوتے ہی الفاظ منیب کا دل چیر گئے تھے۔ او میرے خدایا، یہ ابھی تک اسی فیز میں موجود ہے۔ منیب نے کرب سے آنکھیں میچی۔ شاہ، امراح ادھر دیکھو میری جانب۔
منیب نے اس کے پاس جاتے ہی اس کے گال تھپ تھپائے اس سے ہوش میں لانا چاہا۔ یہ لمس اور یہ آواز وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ امرا نے وقت سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو نیم واہ کیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں امرا، بالکل ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تم سے اپنے اس روز کے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ خدا را اب تم بھی ناراضگی دور کر دو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا محبت، نرمی اور لجاجت سے گویا ہوا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں امرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک پرسکون اور آسودہ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر چھپ دکھلائی تھی۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے امرا جیسا تم نے کیا؟ کوئی اتنے غصے کی بھلا اتنی سخت سزا بھی دیتا ہے کہ کل سے ہمارا بیٹا اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کو ترس رہا ہے اور تم ہو کہ؟ منیب اس کے زردیاں گھلے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ امرا ہمارے بیٹے کے ذکر پر بری طرح چونکی تھی۔ ہمارا بیٹا؟ لبوں سے لفظ سرسراتے ہوئے ادا ہوئے تھے جیسے اطلاع اس کے لیے نئی ہو، جبکہ منیب کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں ہمارا بیٹا ابھی تک نرسری میں ہے، تم 2 منٹ انتظار کرو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ منیب مسکراتا ہوا اس سے انگلی سے 2 کا اشارہ کرتا بعجلت کمرے سے نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ننھے وجود کو باہوں میں اٹھائے واپس کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، میری جان! منیب نے امرا کا بیڈ سائڈ پر لگے ہینڈل سے گھما کر سر کی جانب سے تھوڑا اونچا کیا اور پیچھے کو اس کو تھما دیا۔ امرا فرط جذبات سے ننھے وجود کو خود سے لپٹائے روتی تھی۔ امرا کے ہوش میں آنے کا سن کر شاولہ سے شاہدہ بیگم اور بشریٰ بوا بھی اریبہ کے ساتھ ہی ہاسپٹل آئی تھیں۔ امرا کچھ دیر تک ہی ہوش میں رہی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ ایک دفعہ پھر سے سو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی کچھ دیر امرا کے پاس رک کر واپس چلے گئے تھے۔ شام میں امرا نے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جانا تھا۔ منیب ہاسپٹل کے سبھی بل بھرتا اور فارمیلٹیز پوری کرتا، اس کی ڈسچارج سلپ بنوا رہا تھا جب ایک نرس اس کے پاس آئی۔ سر، آپ کی مسز آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نرس کے کہنے پر منیب سب کچھ وہیں چھوڑتا امرا کی کمرے کی جانب گیا تھا، کیونکہ کافی دیر سے وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اب وہ ہوش میں آئی تھی تو اس نے سب سے پہلے منیب کو ہی طلب کیا تھا۔ شاہ، اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ کیا مجھے دیں گے؟ بیڈ سر کی جانب سے اونچا تھا، جس کی بدولت وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ منیب کی جانب دیکھتی اس سے استفسار کر رہی تھی، جو کہ ابھی ابھی کمرے میں آ کر اس کے پاس ہی موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ پاس ہی ان کا ننھا شہزادہ امرا کے ساتھ محو استراحت تھا۔ اسے غالباً نرس نے ہی امرا کو لا کر تھما دیا تھا۔ کیوں نہیں امرا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی بات سنتا مسکرا کر بولا تھا۔ سوچ لیں شاہ، یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں مکر جائیں۔ امرا نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے امرا کی بات کو مذاق میں اڑاتے بچے کے چہرے پر جھک کر پیار کیا، جس سے وہ کسمسایا۔ اس کے اٹھنے کے خیال سے وہ سرعت سے پیچھے ہٹا۔ ایسا کیا مانگنے والی ہو تم مجھ سے جس کے لیے تم اتنے تحفظات کا شکار ہو؟ شاہ، میں ہمارا بیٹا شازمہ بھابھی کو دینا چاہتی ہوں۔ امرا کے کہنے پر ایک دم جیسے منیب کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا ہو، مسکراتے لب سمٹ گئے۔ یہ بات بھلا اس کے دماغ میں کیسے آئی، جبکہ صبح تک اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا؟ وہ تو اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھی، پھر ایک دم ان چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا تھا جو اچھا خاصا الجھ کر رہ گیا تھا؟ یہ بات تمہارے ذہن میں کیوں کر آئی امرا؟ بالآخر وہ اپنی الجھن کو زبان دے ہی گیا تھا۔ شازمہ بھابھی بہت اچھی ہیں شاہ۔ شاہ ولا رہتے ہوئے میری بھی ان سے بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ میرے خیال سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرا بچہ میرے پاس رہے یا ان کے پاس۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اریبہ آپی کا بیبی بھی تو ہمارا ہی ہے، لیکن شازمہ بھابھی کے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں جو آپ سے مانگوں گی آپ مجھے دیں گے؟ وہ آہستہ آہستہ اپنا نقطہ نظر اس پر واضح کر رہی تھی، جبکہ منیب کرسی کی ہتھے پر کوہنی ٹکائے ہاتھ کو گول مٹھی بنائے ہونٹوں سے لگائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امرا چاہ کر بھی اس سے یہ بات بتا نہ پائی کہ بشریٰ بوا کی زبان وہ وجاہت کی شاہ کی اس بچے کے حوالے سے رکھی گئی شرط جان چکی تھی، اور اب منیب کا اسے یوں دیکھنا اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ کہیں منیب اس کے چہرے کے ذریعے سے اس کے دل کے حال کو نہ پا جائے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں شاہ؟ وہ نظریں چراتی مستفسر ہوئی۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں تمہارے دماغ میں کہاں سے رہی ہیں؟ باقی میرے خیال سے اس بچے پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے، اور بحیثیت ماں اس بچے کے بارے میں تم کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہو۔ منیب نے گہرا سانس خارج کرتے گویا ہر طرح کا اختیار اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔
السلام علیکم۔ تبھی شازمہ بھابھی اور عالیہ چہکتی ہوئی کمرے میں آئی تھیں۔ دونوں سے ہی امراح کے بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ انہیں دیکھ وہ بھی کھل اٹھی تھی۔ پیچھے ہی شاولا کے تقریباً سبھی مکین اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ لوگ غالباً اس کے ڈسچارج ہونے کا سن کر آئے تھے۔ شازمہ بھابھی نے اس کے قریب آتے امراح کو مبارکباد دیتے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ بھابھی! وہ سیدھی ہوتی پیچھے ہٹی ہی تھی کہ امراح نے انہیں آواز دے کر روکا۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ امراح نے لب بھیجے احتیاط سے اپنے ساتھ لیٹے اپنے جگر کے گوشے کو اٹھا کر شازمہ بھابھی کی جانب بڑھایا۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے بھابھی۔ نم آنکھوں سے مسکراتے جتنی آسانی سے امراح نے یہ بات کہی تھی، شازمہ بھابھی کے لیے اس بات کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور کھلی آنکھوں سمیت ساکت ہی رہ گئی تھیں۔ بھلا کب سوچا تھا انہوں نے ایسا؟ اور وہ خود پچھلے 7 سالوں سے اس محرومی کی اذیت میں مبتلا تھیں۔ بھلا اب کیسے ایک ماں کی پہلی اولاد تھی اس سے لے لیتی، اسے اذیت میں مبتلا کر دیتی؟ نہیں امراح، یہ تمہارا بیٹا ہے، ایسے کیسے؟ انہوں نے تو حواس ہی گم ہونے لگے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس موقع پر کیا کہیں۔ باقی سب بھی خاموشی سے ان کی دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اسے جنم میں نے دیا ہے، مگر یہ بیٹا آپ ہی کا ہے۔ اب اسے پکڑ بھی لیں، میں اتنی دیر تک نہیں اٹھا سکتی۔ امراح نے ہلکے پھلکے انداز میں انہیں کہتے ان کی جانب اپنی توجہ دلوائی، اور شازمہ بھابھی نے تھوک نکلتے ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ منیب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے مسکرا کر بچے کی جانب اشارہ کیا تو شازمہ بھابھی نے کپکپاتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ اس ننھے سے وجود کو سینے سے لگائے، اس احساس کو محسوس کرتے وہ یوں ٹوٹ کر روئی تھیں کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی، یہاں تک کہ زہیب بھائی کو انہیں اپنے حصار میں لیتے سنبھالنا پڑا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ امراح، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ میری دعا ہے میرے اللہ سے کہ تمہاری جولی کو خوشیوں سے بھر دے، کوئی دکھ کوئی تکلیف تمہارے پاس بھی نہ بھٹکے۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے میں تمہیں اس کا صلہ نہیں دے سکتی، اس کا اجر تمہیں میرا اللہ دے گا۔ آج تم نے میرے راستے کے کانٹے ہٹائے ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ میرا اللہ تمہارے راستے کی سبھی رکاوٹیں دور کر دے گا۔ بھابھی اس ننھے وجود کو خود سے لپٹائے روتے ہوئے مسلسل اسے دعائیں دے رہی تھی، جبکہ امراح نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ چلو منیب، امراح کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سب واپسی کے لیے تیار تھے جب زہیب بھیا نے بعجلت کمرے میں داخل ہوتے کہا، کہاں بھیا؟ منیب نے تعجب سے استفسار کیا۔ شاولا، اور کہاں؟ 1 منٹ بھیا، وہ سنجیدگی سے کہتا ان کے قریب گیا۔ اس غلط فہمی میں قطعی مت رہیے گا کہ بابا کی کسی شرط کے باعث ہم نے اپنا لخت جگر آپ کو سونپا ہے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے اور امراح کو آپ پر اور بھابھی پر خود سے زیادہ اعتماد ہے کہ آپ اس ننھی جان کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے پال سکیں گے، اور یہ فیصلہ امراح کا ہے۔ صرف آپ کی دعائیں چاہیے بھیا۔ یہ خدا کا دیا سب کچھ ہے اب ہمارے پاس، سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں موجود ہر شخص کو ورتا حیرت میں دھکیل گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے نام کا ایک تھا، جو سوچتا تھا وہی کرتا تھا۔ سب کو ویسے ہی کھڑا چھوڑ وہ اریبہ کی مدد سے امراح کو وہاں سے لے کر گیا تھا۔ تم نے دوائی کی ایک ڈوز مس کی ہے اریبہ، اور یہ قطعی اچھی بات نہیں۔ گھر آ کر منیب نے امراح کو اپنی زیر نگرانی پر ہی کھانا کھلوا کر دوائی دی ہی تھی، جس کے بعد اب وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی، اور اب وہ ذرا فرصت سے اریبہ کے پاس تھا جو پچھلے 2 دنوں میں خود گھن چکر بن گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں اس کا میڈیکل باکس تھامے جائزہ لے رہا تھا۔ اف منیب، تم تو اس معاملے میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ کل رات میں گھر نہیں تھی تو اس وجہ سے ایک ڈوز مس ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چہرے پر کلینزنگ کرتی اریبہ نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے یوں چڑھتا دیکھ مسکراتا ہوا میڈیکل باکس وہیں رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اریبہ بھی سر جھٹکتی واش روم کی جانب بڑھی۔ کبھی کبھی یہ شخص اس کے لیے سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ واپس روم میں آتا، ٹاول سے نہاتی، ٹاول سے چہرہ خشک کر رہی تھی جب منیب ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اریبہ نے برے برے منہ بنانے شروع کر دیے۔ نو ایکسکیوز، یہ ابھی پینا ہے اور آدھا گھنٹہ بحث کے بعد بھی پینا ہی ہے۔ اریبہ کو کچھ کہنے کے پر تولتے دیکھ اس نے انگشت اٹھا کر حد بندی متعین کرنا چاہی۔ ہمیشہ ہر بات میں اس کی رائے کو اولویت دینے والا شخص اس معاملے میں جلات کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ اریبہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے دوائی کھانے کے بعد ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس ختم کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اب تم مجھ سے بھی ناراض ہو کر سو گئی؟ اسے دودھ پینے کے بعد بنا کوئی بات کیے منہ بنا کر بیڈ پر جا کر لیٹتے دیکھ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتا گویا ہوا مگر جواب ندارد۔ اچھا میری طرف تو دیکھ لو یار، اسے محبت سے
اس کی آنکھوں پر دھری اس کی دودیا بازو کو ہٹایا۔ کبھی کبھار تم بہت روڈ ہو جاتے ہو منیب، جہاں تم نے اور بہت سی چیزوں کی ریپلیسمنٹ بتائی ہے، اس ایک چیز کو بھی کسی جوس یا کسی چیز سے ریپلیس کر دو، مگر یہ روز روز نہیں پی سکتی میں۔ وہ منیب سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی، اس دن اروٹھے پن سے گویا ہوئی، اچھا بابا سوری، اور اتنی ناراضگی کے بعد تو ریپلیسمنٹ کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کان پکڑتا مسکینیت سے گویا ہوا تو ریبا مسکراتی۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ ریبا کو سونے کے بعد وہ وہاں اس پر لحاف دیتا۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن سے سوپ اوون میں گرم کر کے وہ سوپ کا باؤل ٹرے میں رکھے امراح کے کمرے میں آیا تھا، مگر پہلے ہی قدم پر اسے چھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز کسی بغیر مرئی نقطے کو دیکھتے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا، اس نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا تو امراح چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ منیب کی موجودگی کو محسوس کرتے اس نے سرعت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا امراح، پھر یہ اداسی کیوں؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا اس کے پاس ہی بیٹھا مستفسر ہوا۔ کیا اب میں اداس بھی نہیں ہو سکتی؟ نم غمگین لہجہ تھا۔ اور یہ آنسو؟ اسی سنجیدگی سے اگلا سوال آیا۔ میں انسان ہی ہوں شاہ، اور میرا یہ رد عمل بھی قدرتی ہے۔ 9 ماہ میں نے اس بچے کو اپنی کوکھ میں پالا ہے، پل پل میں نے اس کی آمد کا انتظار کیا ہے۔ بے شک یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور مجھے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں، مگر میں قدرت سے ہٹ نہیں سکتی۔ کچھ وقت تو لگے گا نا سب سیٹ ہوتے ہوئے، مجھے اس چیز کا عادی ہوتے ہوئے۔ ابھی فی الحال تو مجھے اس کی یاد ستا رہی ہے نا۔ وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دل پر بوجھ ہو، دل غمگین ہو تو کسی کے سامنے نہیں، لیکن تنہائی میں رو لینا چاہیے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ تو کیا میں اب رو بھی نہیں سکتی؟ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ رو لو۔ منیب کی اپنی آنکھیں نم ہوتی تھیں، اس کا اتنا کہنا ہی ثابت ہوا تھا۔ امراح اس کے کندھے پر سر ٹکاتی سسک کر روتی تھی، اپنی ہر دکھ پر، ہر محرومی پر۔ صبح امراح کی آنکھ ایک الگ قسم کے شور اور ہلچل سے کھلی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی آوازیں پہچاننے کی کوشش کی۔ لانچ سے منیب اور ریبا کی آوازوں کے سوا اسے شاذمہ بھابی کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اسے اس معاملے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تبھی شاذمہ بھابی بچے کو گود میں اٹھائے مسکراتی ہوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لو بہن، فیڈ کرواؤ ہمارے شہزادے کو۔ بھابی نے آتے ہی مسکراتے ہوئے بچے کو امراح کے ساتھ لٹایا تھا۔ وہ تو حیرت سے گنگ ہوتی بھابی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رات بھر تو ڈبے کا دودھ پی لیا شہزادے نے، لیکن دن میں تو مدر فیڈ بنتا ہے نا۔ بھابی اپنائیت و محبت اور خوش دلی سے حشاش بشاش سی کہتے اس کے پاس ہی بیٹھ پر نیم دراز ہو گئی تھیں۔ اسے بھی رات بھر بہت تنگ کیا ہے اس نے، میں نے سوچا بھی تھوڑا اپنی دوسری ماں کو بھی تنگ کر لے۔ شام تک سنبھالو اسے، اب میں کچھ دیر آرام کروں گی، بھابی شرارت سے کہتی وہیں لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھیں۔ ویسے ہمارے گھر کا پہلا وارث ہے تو بابا نے اس کا نام پہلاج رکھا ہے۔ یاد آنے پر بھابی آنکھیں کھول کر اس سے مخاطب ہوئیں، مگر جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئیں۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھیں۔ رات جسے یاد کرتی وہ سوئی تھی، صبح سب سے پہلے ٹکراؤ وہی اس سے ہی ہوا تھا۔ کیا دعائیں یوں اتنی جلدی بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ امراح نے مسکراتے ہوئے پہلاج کے ماتھے کا بوسہ لیتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ دل کو عجیب سی طمانینت ملی تھی۔ کچھ دیر تو پہلاج اس کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن جلد ہی وہ رونے لگا تھا۔ امراح کو اسے سنبھالنا جو شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ بچہ سنبھالنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، لیکن اسے ایک ہی دن میں اس چیز کا اعتراف ہو گیا تھا کہ بچہ سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں۔ جلد ہی بھابی اٹھ گئی تھیں، انہوں نے بھی اس کی کافی مدد کروائی تھی، اور سر شام ہی وہ پہلاج کو لیے واپس چلی گئی تھیں۔ اور پھر یہ معمول بن گیا تھا، بھابی پھر روز دن میں اسے وہاں امراح کے پاس سے آتی، کچھ دیر وہاں رکتی اور پھر پہلاج کو اس کے پاس ہی چھوڑ جاتی، پھر شام آ کر اسے لے جاتی۔ یہ وہ ایک ننھی جان 2 ماؤں کی ممتا کی پیاس بجھا رہا تھا۔ منیب بھی اس طرز عمل سے خوش تھا، کیونکہ یوں اسے بھی روزانہ اپنے شہزادے سے ملنے کا، اس سے کھیلنے کا موقع مل رہا تھا۔ اگلے ہفتے ولید کی شادی ہے، بھیا کا فون آیا ہے۔ منیب ابھی شوٹنگ سے لوٹا تھا۔ لانچ میں ہی صوفے پر بیٹھتے وہ ریبا سے گویا ہوا، جو اس کی گاڑی کو کار پورچ میں رکتا دیکھ اس کے لیے گل سے فریش جوس بنوا کر لائی تھی۔ ہاں میری بھی چھوٹی امی سے بات ہوئی ہے، بتا رہی تھی کہ بہت آدم بیزار ہوا پڑا ہے، کسی چیز میں دلچسپی نہیں دکھا رہا، الٹا رسم سے منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے محض نکاح کی رسم ہوئی ہوگی۔ اریبا بھی ٹرے وہیں رکھتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کون سا روک پال کر بیٹھا ہے، کرتا ہوں اس سے بھی بات۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب اسے شہریار کی کال آئی۔ وہ فون اٹھا کر باہر سناتا باہر نکل آ گیا۔
شہریار اس سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا، ابھی وہ کچھ دیر تک اسے آنے کا کہتا واپس پلٹا تھا۔ منیب، میں کافی دنوں سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی مالی کا انتظام کروا دو، جھاڑیاں بہت بڑھ چکی ہیں، سب پودوں کی کاٹ چھانٹ کروانی ہے، کام میں جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے، ورنہ برسات کا موسم ہے، 100 کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں۔ اریبہ وہیں اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی، وہیں لان کے وسط میں نصب گول دائرے میں لگی کرسیوں اور ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اوف، واقعی میں بھول گیا، ابھی شہریار کو کہتا ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے شہریار سے رابطہ کر کے مالی کا بندوبست کیا تھا، صبح تک آ جائے گا مالی۔ وہ وہیں فون ٹیبل پر رکھتا اسے کہتا مڑ گیا تھا، تبھی گل چائے لے آئی تھی۔ اریبہ حسب معمول وہیں بیٹھی چائے پیتی موبائل پر سرچنگ کر رہی تھی، اس کا روز کا معمول تھا۔ شہریار کے پاس جانے سے پہلے منیب امراح کے پاس آیا تھا، اگلے ہفتے ولید کی شادی ہے اور میں تمہارے ساتھ نہ چلنے کے حوالے سے کوئی بہانے نہیں سنوں گا۔ امراح ابھی اپنی آن لائن کلاس لے کر فارغ ہوئی تھی، میز پر ایسے ہی لیپ ٹاپ اور جرنل کھلے پڑے تھے جب وہ وہاں آیا۔ وہ اس کی نیچر سمجھ چکا تھا، اس لیے بنا لگی لپٹی رکھے ہی وارن کرنے آیا تھا۔ بالکل میں جاؤں گی شاہ، ولید بھائی تو میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کر ہیں، پھر بھلا میں کیوں نہیں جاؤں گی ان کی شادی پر؟ وہ خوش دلی سے کہتی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ شکر ہے تم میں بھی کوئی عقل نام کی چیز آئی۔ وہ اب کچھ مطمئن لگ رہا تھا۔ آپ بیٹھیں؟ نہیں، مجھے ابھی شہریار کے پاس جانا ہے۔ ویسے تمہارا گھر تیار ہو گیا ہے، صبح چل کر ایک نظر دیکھ لینا، اگر کوئی تبدیلی وغیرہ کروانی ہو تو پھر 1-2 روز تک وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ منیب نے اسے اطلاع بہم پہنچاتے اس کے چہرے پر حقیقی خوشیوں کے رنگ کھلتے دیکھے تھے۔ امراح تو جیسے کھول اٹھی تھی اس خبر سے۔ لمحوں میں اپنے گھر کے حوالے سے اس نے کئی خواب سجا لیے تھے۔ دور کھڑی قسمت اس کی نادانی پر مسکرا رہی تھی۔ بھلا قسمت پر بھی کس کا زور چلا ہے کبھی؟ میں وہ بھی نادان نہیں جانتی تھی کہ اسے اس گھر میں جانا شاید کبھی بھی نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ وہ منیب کے ساتھ باتیں کرتے اس کے ساتھ ہی کار پوش تک آئی تھی۔ منیب کے کار لے کر نکل جانے کے بعد وہ واپس پلٹنے کو ہی تھی جب اس کی نظر لان میں بیٹھی موبائل پر مصروف اریبہ پر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھی۔ اریبہ مگن سے موبائل پر کام کر رہی تھی جب اس اپنے پاس کسی کے پھنکارنے کی آواز آئی۔ اس نے سرعت سے موبائل سے نگاہیں ہٹائیں، آواز کے تعاقب میں دیکھا اس سے کچھ فاصلے پر ایک موٹا سانپ اپنے پن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے لمحوں میں اریبہ کے حواس گم ہوئے تھے، ایک دل خراش چیخ مارتی وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ موبائل وہیں زمین بوس ہو گیا تھا۔ سانپ سرعت سے اس کی جانب بڑھا تھا، وہ پوری قوت سے اریبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اریبہ نے فلک شگاف چیخیں مارتے، دونوں ہاتھ سر پر رکھتے، بازو میں منہ چھپاتے، اپنے گرد منڈلاتے خطرے کو دیکھ کر کبوتر کی مانند آنکھیں بند کی تھیں، لیکن لمحے کے 1000ویں حصے میں امراح کی چیخیں سنتے اس نے آنکھیں کھولیں۔ فقط کچھ سیکنڈ لگے تھے اسے صورتحال سمجھنے میں۔ امراح دور سے ہی سانپ کو اس کے پاس دیکھ چکی تھی اور اب وہ بعجلت اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارادہ سانپ پر اپنا آنچل پھینک کر کچھ سیکنڈ تک اسے الجھا کر اریبہ کو وہاں سے لے کر بھاگنے کا تھا، لیکن عین وقت پر اریبہ کی چیخ نے کام خراب کیا۔ سانپ اپنی پوری حساسیت سمیت اریبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ صورتحال نے امراح کے بھی حواس سلب کر دیے تھے۔ بنا سوچے سمجھے امراح نے سانپ کو اریبہ سے دور کرنے کی غرض سے جھٹکے سے اسے پکڑتے جھاڑیوں کی جانب پھینکا تھا، مگر اسے ہاتھ لگاتے ہی اس نے مڑ کر امراح کو ڈس لیا۔ یہ سب لمحوں کا کھیل تھا۔ اریبہ صدمے کی کیفیت میں نیچے گری امراح کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ امراح! اس کی حالت دیکھ کر اریبہ کو چکر آنے لگے تھے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بازو پر نیلاہٹ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ اریبہ کے اپنے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چیخوں کی آواز سنتی گل بھی باہر بھاگ آئی تھی۔ امراح آنکھیں کھولو، خدارا آنکھیں بند مت کرنا، کھولو آنکھیں۔ امراح کی آنکھیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اریبہ کو اپنی حالت کسی دیوانی کی سی لگی، وہ امراح کو جھنجھوڑتی، کپ کپاتی، اس کا چہرہ تھپ تھپاتی اسے آنکھیں کھولنے کی تاکید کر رہی تھی۔ او شٹ! گھر سے نکلتے ہی منیب نے شہریار سے رابطہ کرنے کی غرض سے جیب ٹٹول کر موبائل نکالنا چاہا، جب یاد آیا کہ وہ موبائل وہاں اریبہ کے پاس ہی میز پر چھوڑ آیا ہے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، وہیں سے یو ٹرن لیتے اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر گامزن کی۔ وہ گھر سے تھوڑا دور ہی گیا تھا، اس سے جلد ہی واپس پہنچ گیا۔ گاڑی کو گیٹ کے باہر ہی چھوڑے وہ بعجلت اندر داخل ہوا۔ ارادہ لان سے ہی موبائل اٹھا کر واپس پلٹنے کا تھا، مگر اندر آتے ہی لان کا منظر دیکھ کر وہ چکرا گیا تھا۔ اریبہ کی دلوز چیخیں، گل کا بھوکلایا روپ، امراح کا بے حس و حرکت، ساکت پڑا جسم، منیب کو صورتحال بہت حد تک
سمجھا گیا تھا وہ دوڑتا ہو ان کے قریب پہنچا تھا۔ امراح کا نیلا پڑتا جسم دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بی بی جی، چھوٹے بی بی جی کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے، ہمیں ان کے بازو کسی چیز سے باندھنی چاہیے تاکہ زہر آگے سرایت نہ کرے۔ گل کی بھوکلائی آواز ان دونوں کی سوچ کو ایک نیا در فراہم کیا تھا۔ منیب نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ایک جھٹکے سے اپنے گلے سے ٹائیں کھینچتے امراح کے کندھے کے قریب اسے پوری جان سے کس کر باندھا تھا۔ ابھی تو وہ اسے مسکراتے ہوئے سی آف کر رہی تھی، وہ تو اپنے گھر کا سوچ کر بہت خوش تھی، پر اب یہ منیب کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ منیب سانپ امراح حواس بھاگتا سی اریبہ کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اسے منیب کے بروقت وہاں پہنچنے پر بہت دھڑاس ملی تھی۔ گاڑی کھولو اریبہ، وہ امراح کو باہوں میں اٹھائے پوری قوت سے چیخا تھا، حتیٰ کہ گردن کی نسیں تک ابھر کر واضح ہو گئی تھیں۔ منہ میں وہ درمیانی فاصلہ بھول کرتا باہر گاڑی تک پہنچا۔ منتشر حواسوں کے ساتھ اس نے امراح کو کار کی بیک سیٹ پر لٹاتے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر دروازہ تھام کر آنکھیں زور زور سے جھپکتی اریبہ کو دیکھ کر وہ بری طرح چھٹکا۔ تم ٹھیک ہو اریبہ؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس نے خود اریبہ کو سہارا دیتے کار کا دروازہ بند کیا۔ دل 180 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا، کچھ غلط نہ ہو جانے کی تلوار مسلسل سر پر لٹک رہی تھی۔ اوپر سے اریبہ کی ایسی حالت۔ منیب، امراح کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے بچا لو، اسے بچا۔ کسی خوف زدہ بچے کی مانند منیب کے بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ التجائیں کر رہی تھی۔ جب الفاظ ٹوٹنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منیب کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ میرے خدا، پہلے امراح اور اب اریبہ۔ منیب صورتحال سے تھنا گیا تھا۔ منتشر حواسوں کو یکجا کرتے اس نے سرعت سے اریبہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے سیٹ بیلٹ لگایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ صاحب، آپ کا اور بی بی جی کا موبائل۔ اس سے پہلے منیب گاڑی اسٹارٹ کرتا، گل حواس بھاگتا سی ہاتھ میں 2 موبائل تھامے کانپتی ہانپتی وہاں پہنچی۔ منیب نے اسے تشکر سے دیکھتے اس سے موبائل تھامے اور گاڑی کو روڈ پر ڈالا۔ گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ 2 سگنل وہ توڑ چکا تھا۔ ایک بار غلط ٹرن لیتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بمشکل بے جان ہوتے ہاتھوں سے ڈرائیونگ کرتے اس نے ولید کا نمبر ملایا اور اسے مختصر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ اس کے ہاسپٹل پہنچنے تک ولید اور صہیب بھیا ہاسپٹل میں موجود تھے، کیونکہ آفس ہاسپٹل کے نزدیک ہی تھا، اس لیے معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہی وہ دونوں بروقت وہاں پہنچے تھے۔ منیب کو تو حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے، جبکہ وہاں ولید اور صہیب بھیا ہی ہر جگہ پیش تھے۔ امراح کا علاج شروع ہو گیا تھا، جبکہ اریبہ بھی صدمے اور سخت ذہنی دباؤ کے باعث بے ہوشی میں تھی۔ اریبہ کی اطلاع ملتے ہی وجاہت شاہ اور سجاول بروقت وہاں پہنچے تھے۔ اپنے دل پر ہاتھ پڑا تھا تو وہ بلبلا ہی اٹھے تھے۔ منیب کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری کی سی تھی، جس کی کل متاع جان اس وقت اسی ہاسپٹل کے 2 کمروں میں مقید بے سدھ پڑی تھی۔ وجاہت شاہ اور سجاول اریبہ کے کمرے میں پہنچے تو اسے یوں بیڈ پر لیٹے آنکھیں موندے دیکھ وجاہت شاہ قدم قدم چلتے اس کے قریب گئے، جو نیم بے ہوشی میں بھی خاصی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ وجاہت شاہ نے اس کے قریب جاتے شفقت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا تو وہ آہستہ آہستہ بے ہوشی کی وادیوں سے ہوش کی دنیا میں واپس آنے لگی تھی۔ اس کی حالت پر وجاہت شاہ کا دل کچ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی انہیں بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ چھوٹے پاپا، وہ ہوش میں آتے ہی سسک اٹھی تھی۔ وجاہت شاہ اس کا رویہ دیکھتے چھٹکے تھے۔ چھوٹے پاپا، امراح کو بچا لیں، خدا رو اسے بچا لیں، اس نے آپ کی بیٹی کی موت اپنے سر لی ہے چھوٹے پاپا۔ آج اگر وہ نہ ہوتی تو اس کی جگہ وہاں میں ہوتی چھوٹے پاپا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا بے لوث اور مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنے اچھے دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آپ کی بیٹی کو اپنا مکروز بنا لیا ہے پاپا، اسے بچا لیں، خدا رو اسے بچا لیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی وہ وجاہت شاہ کے دونوں ہاتھ تھامے یوں ٹوٹ کر بکھری تھی کہ ان سے سنبھالنا محال ہو گیا تھا۔ بروقت سجاول نے اس کے قریب آتے نماخوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کھوتی ان سے لپٹی دھاڑیں مار کر رو دی تھی۔ بھیا اسے بچا لیں، خدا رو اسے بچا لیں۔ سجاول اسے اپنے حصار میں لے سنبھال رہا تھا جب بولتے بولتے اس کی آواز دب گئی۔ غشی ایک بار پھر سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ سجاول نے اس کے خاموش ہو جانے پر اسے کندھوں سے پکڑتے سیدھا کیا، مگر اسے ایک اور دفعہ ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ ڈاکٹر! وہ اسے وہیں لٹاتا ڈاکٹر کو آوازیں دیتا باہر کو بھاگا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر کو نکلتے ہی منیب دیوانہ وار ڈاکٹر کی جانب بڑھتے مستفسر ہوا تھا۔ سر، آپ انہیں بروقت ہاسپٹل لے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے جسم میں زہر کافی حد تک سرایت کر چکا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر
آگے بڑھ گئی تھی جبکہ منیب نے کرب سے آنکھیں میچھی۔ سر آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے مگر وہ باہر آنے کی بہت ضد کر رہی ہیں۔ 2 مرتبہ وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتار چکی ہیں، آپ ذرا انہیں لا کر دیکھ لیں۔ وہ اپنے ہی ادھیڑ پن میں کھڑا تھا جب نرس نے وہاں آتے اسے اریبہ کی حالت کے بارے میں مطلع کیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بعجلت اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی وہ چھٹکا تھا۔ اریبہ نرس کے ہاتھوں کو جھٹکتی، نرس سے اپنا آپ چھڑواتی بیڈ سے اترنے کی در پر تھی۔ منیب نے اریبہ کے پاس جاتے نرس کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ منیب، امراح۔ نرس کے کمرے سے جاتے ہی وہ پر امید لہجے میں آنکھوں میں آنسو نراس لیکے دیے جلائے منیب کی جانب دیکھتی مستفسر ہوئی۔ اریبہ سنبھالو خود کو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منیب اس کے پاس ہی بیٹھے اس کے آنسو سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ دیکھو اریبہ، امراح ایک مرتبہ پہلے بھی بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل لائی گئی تھی مگر تب میرے ساتھ تم کھڑی تھی اریبہ، پل پل لمحہ لمحہ تم میری طاقت ہو اریبہ۔ اب تم ہی ایسا کرو گی تو میں کیا کروں گا پھر؟ منیب اسے ضبط سے ایک ایک بات بتاتے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ وہ بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تھوڑی دیر تک شاہ ولاس سے ذکیہ بیگم، زاہدہ بیگم اور بشریٰ بوا بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ تب منیب اریبہ کو ان کے سب کے ساتھ مصروف دیکھ وہاں سے امراح کی طبیعت معلوم کرنے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے اریبہ؟ مجھے اتنا شدید رد عمل سمجھ نہیں آ رہا۔ جو بھی ہے وہ تمہاری سوتن ہے، ہم دعا گو ہیں وہ صحت یاب ہو جائے، لیکن اس کے لیے تمہیں اتنا فکر اور پریشانی سے گھلنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کسی صورت بھی بات سنتے نہ دیکھ وہ اور مسلسل امراح کے لیے پریشان ہوتے دیکھ بالآخر بشریٰ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ بوا؟ کیا سوتن انسان نہیں ہوتی؟ کیا وہ میری جیسی گوشت پوشت سے بنی اور احساسات اور جذبات سے گندی لڑکی نہیں ہے؟ پہلی اولاد کے حوالے سے ایک لڑکی کیا کیا خواب سجاتی ہے آپ مجھ سے پوچھ کر دیکھیں بوا۔ لیکن وہ تو اپنی پہلی اولاد بھی دے چکی ہے، تو پھر اب کیسی عداوت بوا؟ اب تو دلوں سے قدرت مٹ جانی چاہیے۔ ایک دفعہ خود کو امراح کی جگہ پر رکھ کر سوچیں بوا کہ وہ کہاں پر خطا وار ہے۔ میں بار بار اس بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر باریک بینی سے سوچ چکی ہوں، لیکن مجھے شروع سے لے کر آخر تک کہیں پر بھی اس کی کوئی شعوری غلطی دکھائی نہیں دی، بلکہ وہ مجھے ہر جگہ پر حالات کے ہاتھوں بے بس ہی معلوم ہوئی۔ تو ایک بے بس انسان سے کیا بیر رکھنا؟ یہی وجہ میری اس کے بارے میں خیالات میں بدلاؤ کا سبب بنی تھی۔ میں نے جہاں تک اس چیز کے بارے میں جانا ہے بوا، تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کوئی انسان بھی برا یا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری اس شخص کے بارے میں سوچ اس شخص کو ہماری نظروں میں اچھا یا برا بناتی ہے۔ جیسی سوچ ہم کسی شخص کے بارے میں اپنے اندر رکھیں گے وہ شخص ہمارے لیے ویسا ہی بن جائے گا۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ وہ جب محبت دکھانے پر آتا ہے تو اسے آپ میں کوئی خامی نہیں دکھتی، اور جب چھوڑنے پر آتا ہے تو اسے آپ میں کوئی بھلائی نہیں دکھتی۔ پھر میں نے اس چیز کو اپنی زندگی پر تجربہ کر کر بھی دیکھا۔ اور جھگڑے کس رشتے میں نہیں ہوتے، بہنوں بہنوں میں بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا اور عالیہ کا بہت بار جھگڑا ہوا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو عالیہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب صلح ہو جاتی ہے تو ہمیں پچھلی کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ یہ معمول کائنات ہے، دستور قدرت ہے، جس سے انحراف ممکن نہیں۔ کسی بھی رشتے کو اچھے سے لے کر چلنا، اسے بنانا یا بگاڑنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سوتن بھی کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی اس دنیا کی، وہ باسی ہے اور ہماری جیسی ہی جذبات اور احساسات سے گندی لڑکی ہوتی ہے۔ صرف ضرورت آنکھوں پر لگے بدگمانی کے پردے کو ہٹا کر اسے دیکھنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک بہت غلط اسکیچ بن چکا ہے۔ اللہ نہ کرے بوا کہ یہ شراکت کسی لڑکی کو بھی برداشت کرنی پڑے، لیکن جہاں پر صورتحال ایسی بن جائے کہ چاہنے یا نہ چاہنے کے سے فرق نہ پڑے، اور ہر حال میں سوتن کو برداشت کرنا ہی مقدر ٹھہرے، جیسے کہ اس وقت میری صورتحال ہے، تو میرے خیال سے ایسے حالات میں جب زندگی ایسے ہی گزارنی ہے تو پھر سب سے مثبت اپارچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے رشک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ رویوں اور لہجوں میں ہلکی سی لچک آپ کے گھروں کو جنت تو نہیں بنائے گی، مگر وہاں آپ کا گھر جہنم بننے سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ دعا کریں بوا کہ خدا کے گھر میں اس کی زندگی لکھی ہو تو میں آپ کی ایک ایسی مثال قائم کر کے دکھاؤں گی کہ لوگ بجائے میری کہانی سن کر مجھ پر افسوس اور ہمدردی کرنے کے بجائے ہماری زندگیوں پر رشک کریں گے۔ اریبہ بات کرتے کرتے ہانپ گئی تھی۔ وہ وہیں بیڈ پر دراز ہوتی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہاں موجود تینوں خواتین اس کی سوچ جانتی حقیقتاً انگشت بدندہ رہ گئی تھیں۔ وہ ان میں سب سے چھوٹی تھی، مگر دور کی کوڑی
لائی تھی۔ وہ تینوں ہی نماز آنکھوں سے اپنے گھر کی رونق کو دیکھ رہی تھی، جو کہ شاید ایک مرتبہ پھر سے دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ انہیں وہیں ہاسپٹل میں موجود رات سے صبح ہو گئی تھی۔ ابتدائی جھٹکوں کے بعد اب اریبہ کچھ سنبھلی تھی۔ رات ذکیہ بیگم اور زاہدہ بیگم نے بہت کوشش کی تھی کہ اریبہ ان کے ساتھ گھر چلتی، مگر اس نے سختی سے ساتھ جانے سے انکار کر کے منیب کے پاس وہیں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ منیب کے اسے سمجھانے پر وہ اسے بھی سختی سے ٹوک گئی تھی، جس کے بعد سے منیب نے اسے واپس جانے کو نہیں کہا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، لیکن امراح کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بھی ڈاکٹر راؤنڈ پر آئی تھی تو وہ دونوں اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بہت مبارک ہو مسٹر منیب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ انہیں باہر آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ڈاکٹر نے باہر آتے انہیں ایک نئی زندگی کا مژدہ سنایا تھا۔ ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مرجھائے چہرے اس کی ایک خبر سے کھل اٹھے تھے، گویا کسی نے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی ہو۔ انہوں نے خوشی سے پرمسرت جھلملاتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور یقین و بے یقینی کی حالت میں گھری مسرور سی اریبہ بنا منیب کا انتظار کیے اسے وہیں چھوڑتی بھاگتی ہوئی اندر بڑھی تھی۔ امراح آر یو اوکے؟ اس کے قریب آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹی امراح کے چہرے پر جھکتی، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی محبت سے گویا ہوئی، یہ جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سین ہے، مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا۔ منیب اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتا چہکتا ہوا گویا ہوا۔ بہت دیر بعد اس کی رگ ظرافت پھڑکی تھی، ورنہ پہلے تو وہ سب حالات کی نظر ہی ہو چکا تھا۔ امراح نے نگاہت کے باعث مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اریبہ بھی قہقہا لگاتی مسکراتی۔ اریبہ کے امراح کی ہوش میں آنے کی خبر گھر پہنچتے ہی کچھ دیر بعد وجاہت شاہ اور زاہدہ بیگم وہاں موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وجاہت شاہ امراح سے بہت اچھے سے ملے تھے۔ صاحبزادے، میری دونوں بہوئیں ہمارے ساتھ شامل آ جائیں گی۔ ہاں، تم پر میں زبردستی مسلط نہیں کر رہا، آنا چاہو تو سو بسم اللہ، نہ آنا چاہو تو جب دل چاہے آ جانا، تمہارا ہی گھر ہے۔ امراح کے ڈسچارج کے بعد واپسی کے وقت وجاہت شاہ نے منیب کو مخاطب کرتے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگا۔ اریبہ تو تمہارے ساتھ ہی چل رہی ہے پر بیٹا آپ بھی چلیں گی نا اپنے سسرال؟ وجاہت شاہ نے مان بھرے لہجے میں امراح سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کی کوششوں میں ہلکان ہوتی روتی۔ اس نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمو لیا۔ اریبہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منیب کو ضد چھوڑنے اور ساتھ چلنے پر راضی کرنے کی صحیح کی۔ شاہ ولا میں ان کا پرزور استقبال ہوا تھا۔ امراح کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے 1 سال پہلے وہ دھتکار کر نکال دی گئی تھی، اور آج پوری عزت سے واپس اسی گھر میں آئی تھی۔ آج اس کا ایمان اپنے رب پر مزید پختہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ صاف اور سچی ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ ہاں، بس نوازنے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو ذرا سی آزمائش میں ڈال کر امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن اس آزمائش کے دنوں میں اللہ پر توکل اور ایمان رکھا جائے تو بہت جلد وہ برا وقت انعام میں بدل جاتا ہے۔ امراح جلدی کرو، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ منیب کے 2 دفعہ کال آ چکی ہے۔ اریبہ بعجلت امراح کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے دیکھ کر چھٹکی۔ آج ولید کی بارات تھی، سب بارات لے جانے کے لیے تیار نیچے ہال میں موجود تھے۔ منیب ان دونوں کو بھی جلد از جلد نیچے پہنچنے کو بار بار فون کر رہا تھا۔ جب تیار سی اریبہ بعجلت امراح کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی حالت کے پیش نظر اریبہ نے اسٹائلش کھلا سا گاؤن زیب تن کیا تھا، جس کے باعث اس کی جسامت واضح نہ ہو رہی تھی۔ امراح کے لیے شاپنگ بھی اس نے اپنی بوتیک سے ہی ساتھ جا کر کی تھی۔ ہلکے پستہ رنگ کے پہروں کو چھوتی میکسی اس کی دودھیا رنگت پر بہت جچ رہی تھی، مگر وہ اس وقت بھی سادگی کا پیکر ہلکی سی لپسٹک لگائے، بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں بنائے تیار کھڑی تھی۔ ادھر بیٹھو تم، وہ تعصب سے سر ہلاتی اپنا موبائل اور کلچ وہیں رکھتی اس کے پاس آئی۔ اریبہ نے اسے بازو سے پکڑتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا۔ خاموش! امراح کے کچھ کہنے کی کوشش میں اریبہ نے اسے سختی سے ٹوکا۔ اب اس کے ہاتھ مہارت اور پھرتی سے امراح کے چہرے پر چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ لگے تھے اسے امراح کو تیار کرنے میں، اور شیشے میں اپنا عکس دیکھتے امراح خود مبہوت رہ گئی تھی۔ جلدی سے اس کے بالوں میں برش چلاتے اریبہ نے اس کے دراز بال آدھے کیچڑ میں مکید کرتے باقی کمر پر کھلے رہنے دیے تھے۔ بس کر دو لڑکیوں، کتنی دیر ہے؟ منیب بعجلت دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر ان دونوں کو دیکھتا مبہوت رہ گیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر، خیر ایک فیملی فوٹو تو بنتی ہے۔ سرت سے اپنے حواسوں پر قابو پاتے سر جھٹک کر وہ ان دونوں کے قریب آیا اور موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرتے اس نے
اس خوبصورت لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ ان دونوں نگینوں کو اپنے پہلوؤں میں سجائے وہ ایک شان سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نیچے کھڑے ہر شخص کی آنکھ میں اس خوبصورت فیملی کو دیکھتے اور اریبہ اور امراح کے باہمی اتفاق کو دیکھتے رشک تھا۔ عالیہ شاہ بنت عتیق شاہ، کیا آپ کو ولید شاہ ولد وجاہت شاہ سے بعوض 1,00,000 حق مہر سکہ راجع الوقت نکاح قبول ہے؟ برائڈل روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ دلہن بنی سر پر نیٹ کا گھونگھٹ گرائے سر جھکائے بیٹھی۔ عالیہ نے نکاح کے مندرجات سنتے بنا کسی کی پرواہ کیے جھٹکے سے سر اٹھاتے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اپنے بھائی اور بھابھی کی جانب دیکھا تھا۔ عتیقہ کی مسکراتی نگاہیں دیکھتے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سجاول نے موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے نم مگر مسکراتی نگاہوں سے اسے اپنی رضامندی دینے کو کہا۔ ایک آنسو عالیہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تو اس کے بھیا نے اس کے لیے اسی ہر چائے کا انتخاب کیا تھا۔ آنسو بہاتی آنکھوں سمیت اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح کے بعد کیا ہوا، کس نے کون سی رسم کی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے اس قدر منتشر ہو رہے تھے حواس اس قدر منتشر ہو رہے تھے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر جلدی ہی رخصتی کا شور بلند ہوا تھا۔ شاہ ولا میں ان کا پرزور استقبال ہوا تھا۔ چھوٹی امی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے مزید یہاں یوں بیٹھا نہیں جا رہا۔ سب ینگ پارٹی کا بہت سی رسمیں کرنے اور موج مستی کرنے کا ارادہ تھا، جبکہ عالیہ نے سب کچھ بالائے طاق رکھتے اپنے پاس بیٹھی چھوٹی امی کے کان میں گھس کر کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے 2 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جلد ہی سب کے پرزور احتجاج کے باوجود اس کے کمرے تک اسے پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ دینی تھی۔ عالیہ وہ سب دیکھتی خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کے اندر جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹنے کو تیار تھا۔ سب کے باہر جانے کے بعد وہ غصے سے اٹھتی، شیشے کے سامنے جاتی، نوچ کر اپنے زیورات اتار رہی تھی جب آہستگی سے دروازہ وا کرتا ولید اندر داخل ہوا۔ گھٹیا انسان، تم میں تو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ بھوکی شیرنی بنی وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے گلے سے نیکلس کھینچتے پوری قوت سے ولید کو مارا تھا، جو تاک کر اس کی ناک پر جا کر لگا تھا۔ ولید اپنی ناک سلاتا حیرت سے پٹی آنکھوں سے اسے شعلہ جوار بنا دیکھ رہا تھا۔ اس کا رد عمل سخت ہوگا وہ جانتا تھا، مگر اس قدر سخت ہوگا نہیں جانتا تھا۔ ایک بار مجھے دھتکار دیا تھا تو پھر اپنانے سے پہلے کچھ تو سوچتے۔ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی تھی جب ولید نے اسے اپنی جانب اٹھے دونوں ہاتھ تھامتے اپنا بچاؤ کیا۔ لڑکی کو شرم ہوتی ہے، کوئی لجاجت ہوتی ہے، مگر تم ان سب چیزوں سے خاصا بلد ہو۔ ایک دن کے شوہر کا ایسا استقبال، توبہ توبہ، کیسی جلاد صفت بیوی ہو، اب کیا بچے کی جان لوگی؟ وہ مسلسل اس سے بچتا گل افشانی کر رہا تھا۔ تم اسی قابل ہو۔ وہ پوری قوت سے اسے اپنے ہاتھ چھڑواتی، صوفے پر بیٹھتی، چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ صورتحال خاصی آکورڈ ہو چکی تھی۔ ولید وہیں بیٹھ کی پائنتی پر بیٹھا سر کھجاتا سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو عالیہ، مجھے ایکسپلینیشن کرنے کا موقع تو دو۔ وہ اس کے قریب جاتا توازنوں بیٹھا۔ عالیہ نے غصے سے ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھا تو ولید کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اس کا سارا کاجل بہہ کر اسے اچھا خاصا مضحک کا خیز بنا رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں اب؟ ولید کا یوں بے وقت اور بے وجہ کا مسکرانا اسے ذرا نہیں بھایا تھا۔ دراصل تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے ہونٹ کا کونا دباتے وہاں سے اٹھتے شیشے کی جانب اشارہ کیا تو وہ پاؤں پٹکتی شیشے کے سامنے گئی، مگر شیشہ دیکھتے ہی کھجل ہو کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے اس نے سامنے پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو کٹے نکالتے رگڑ رگڑ کر چہرہ صاف کرنا چاہا۔ کچھ ہی پل میں چہرہ کچھ اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ اپنے بے حد قریب کھڑے ولید کے عکس کو شیشے میں دیکھتے وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ولید نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش ہونے کا عندیہ دیا۔ پہلے مجھے سن لو، پھر جی بھر کر دل کی بھڑاس نکال لینا۔ جذبات کی حدت سے بھوجل مسمرائز کرتا لہجہ اسے خاموش ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں کراس میرج کے خلاف تھا عالیہ۔ بہن نے بہت سفر کیا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پوری زندگی کے لیے اسے صرف مشروط خوشیاں ہی ملیں، اس لیے میں خاموشی سے اپنی محبت کی قربانی دیتا اپنا راستہ الگ کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر چند روز پہلے سجاول بھیا میرے پاس آئے اور انہوں نے میری سوچ سے قائل ہوتے اپنے تمام گزشتہ رویوں کے لیے معذرت کی۔ عتیقہ بھی سجاول بھیا سے متفق تھی۔ سب کچھ کلیئر کرتے انہوں نے
اس پیسے کا انتخاب مجھ پر چھوڑا، پھر کوئی کافر ہی ہوگا جو سب کلیئر ہونے کے بعد اپنی محبت کو چھوڑ دیتا۔ وہ اسی لیے صوفے پر لا کر بٹھاتا، ایک ایک بدگمانی دور کرتا، سب کلیئر کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت رلایا ہے ولید، میں تہیہ کر چکی تھی کہ دل کا درد نہ سور بنا کر سہ لوں گی مگر کبھی مڑ کر تمہاری جانب نہیں دیکھوں گی۔ سو کرتی وہ اسے اس کا ایک ایک ستم گنوا رہی تھی۔ میں ہر چیز کا ازالہ کروں گا عالیہ، تم موقع تو دو۔ اسے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکال کر اندر سے ایک نفیس اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ نکالتے اس کے ہاتھ کی زینت بنائی تو نم آنکھوں سے مسکراتی اپنا ہاتھ دیکھتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ 5 سال بعد امراح قسمندی سے اٹھی تھی۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے آنچل سے اپنے جسم کو اس حصے کو اچھے سے ڈھانپا جہاں ایک ننھی زندگی نمو پا رہی تھی۔ ابھی وہ باہر جانے کا سوچ رہی تھی جب دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور 4.5 سالہ آویزیا بھاگتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹی۔ آویزیا، انسان بن کر ناشتہ کرو، تمہاری اسکول وین آنے ہی والی ہوگی۔ پیچھے ہی اریبہ غصے سے نوڈلز کا باؤل تھامے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحہ لگا تھا امراح کو ساری صورتحال کو سمجھنے میں۔ یہ ان کا روز کا تھا۔ آویزیا اریبہ کی نسبت امراح سے زیادہ اٹیچ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا اکثر و بیشتر کام بھی اسی سے کرواتی تھی۔ آپ یہ مجھے دے دیں، میں اسے ناشتہ کروا دیتی ہوں۔ امراح نے جھک کر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور اریبہ کے ہاتھ سے باؤل تھاما۔ تمہارے ہی بے لاج اور پیار نے بگاڑا ہے اسے، اتنی ڈیٹ ہو گئی ہے کہ سن نہیں رہی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر بوتیک جائیں، آویزیا میرے ہاتھوں سے پورا ناشتہ ختم کرے گی۔ امراح اس کے ساتھ ہی بیٹھتی اس کے ایک کے بعد دوسرا چمچ کھلا رہی تھی۔ اریبہ کے مطمئن ہو کر چلے جانے کے بعد اسکول کے لیے مکمل تیار پہلاج وہاں آیا تھا۔ روٹی مما، اور کتنی دیر ہے؟ پہلاج نے آویزیا کا بیگ لا کر بیڈ پر رکھا۔ بس ہو گئی تیار میری شہزادی۔ امراح نے خالی باؤل سائڈ پر رکھا اور اس کا چہرہ صاف کیا۔ دونوں بچوں کے ماتھے کا بوسہ لیتی وہ دونوں کی انگلیاں تھامے نیچے آئی تھی۔ او شٹ چھوٹی مما، وین مس ہو گئی۔ اسکول وین انتظار کرتی ان کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پہلاج نے آویزیا کو ڈپٹا تو وہ روحان سی صورت بنائے امراح کو دیکھنے لگی۔ نہیں جھگڑو، میں آپ کے بابا سے کہتی ہوں۔ امراح انہیں کہتی منیب کی جانب بڑھی۔ منیب بھی اریبہ کو لیے نکلنے ہی والا تھا۔ وہ جاتے ہوئے راستے میں اسے ڈراپ کر دیتا تھا جبکہ واپسی پر اسے ڈرائیور لے آتا تھا۔ تم بھی ساتھ ہی چلو امراح، تمہارا بھی چیک اپ ڈیٹ ہے، آج کی ہی ہے۔ اریبہ اور بچوں کو ڈراپ کر کے ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد تمہیں واپس یہیں ڈراپ کر دوں گا۔ امراح کا مدعا سن کر منیب نے لمحوں میں اگلا پلان سیٹ کیا تھا۔ اس نے سر ہاں میں ہلاتے بچوں کو بیٹھنے کے بعد خود بیٹھنا چاہا۔ جب اریبہ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے اسے بیٹھنے کو کہا، نہیں آپ، یہ جگہ آپ کی ہے، میں نے اس کی کبھی تمنا نہیں کی، مجھے اچھا لگتا ہے آپ یہاں بیٹھنا، اس نے حسب سابق کا جواب دیتے پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ دور کھڑی قسمت نے بھی اس مکمل فیملی کو رشک سے دیکھا تھا۔